अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज विद सादिया। कहानी को पसंद करने का और कमेंट करने का, लाइक करने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी मैं आपके लिए मलक अहमद यार खान साहब की डायरी से एक नहायत ही सनसनीखेज केस लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको भी इंजॉय करेंगे। इससे पहले कि मैं केस का आगाज़ करूँ, आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल पर मौजूद नावल्स होशरुबा, जुनाश, इस तरह के और नावल्स भी खूनी सहरा खास तौर पर अपलोडेड हैं, काला जादू भी है, लाजमी से सुनिएगा, आप इंजॉय करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं आज के केस का। दरिंदा दरिंदा ही होता है, उसे तवक्को नहीं रखी जा सकती कि इंसान बन जाए, लेकिन इंसान भी दरिंदा बन जाता है और इंसानों की दरिंदगी देखकर ये कहना पड़ता है कि इंसान सिर्फ इंसान नहीं, उसके अंदर दरिंदगी भी होती है। मेरी सर्विस का ये वाहिद केस था जिसके आगे मैंने हथियार डाल दिए थे और मैं हाथ पांव छोड़कर बैठ गया था। ये भारत के एक दूर दराज कस्बे का केस है। वहाँ ज़्यादातर आबादी हिंदू राजपूतों की थी और मुसलमानों की आबादी भी खासी थी। ये शायद मुसलमानों के असरात थे कि वहाँ के बेशतर हिंदू आम हिंदुओं से मुख्तलिफ थे। वो गोश्त तो नहीं खाते थे, लेकिन उनके खाने पीने के तौर तरीके मुसलमानों जैसे थे। आम हिंदू की फितरत में घुटन और मकारी ज़रूर होती है। वो ज़मीन के नीचे से वार किया करता है और सामने आकर हाथ जोड़कर झुक जाता है। उस कस्बे के हिंदू ऐसे नहीं थे। वो मुसलमानों के वैसे ही दुश्मन थे जैसे हर हिंदू होता है, मगर उनका अंदाज आम हिंदुओं जैसा नहीं था। उनके दिलों में मुसलमानों की नफरत थी, लेकिन इजहार किसी और तरीके से होता था। आम हिंदू अदावत की बिना पर मुसलमानों की तरह किसी को कत्ल नहीं किया करता था, क्योंकि हिंदू इतनी दिलेर कौम नहीं। एक रोज एक हिंदू थाने में आया, कहने लगा कि उसका जवान बेटा लापता हो गया है। उस जमाने में जवान बेटे और जवान बेटियां आज की निस्बत बहुत कम लापता हुआ करती थी। मैंने सुना है कि लापता होने वाला जवान बेटा था, तो पहला ख्याल ये आया कि खुद ही कहीं चला गया होगा। मैंने पूछा, वो कब गायब हुआ है? तो बाप ने बताया 5-6 दिन गुजर गए हैं। बाप को भी मेरी तरह शक था कि कहीं चला गया होगा, इसलिए उसने 5-6 दिनों बाद महसूस किया कि कोई गड़बड़ है। लापता होने वाले का नाम सुरेश था। उसके मुतालिक जो मालूमात मिली वो ये थी कि उसकी उम्र 23 साल थी, शादीशुदा था, शादी को 1 साल गुजर गया था, बीवी की उम्र 18-19 साल थी और वो खूबसूरत लड़की थी। सुरेश किसी पहलू खूबरू नहीं था, रंग सांवला और नक्शो निगार में कोई खास बात नहीं थी। उसका जिस्म घुटा हुआ था। उसके बाप ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई जिसमें वो अकेला खड़ा था। ये कार्ड साइज तस्वीर थी जो बाहर सड़कों पर कैमरे रखे हुए किसी फोटोग्राफर से उतरवाई गई थी। मेरे पूछने पर बाप ने बताया कि उनकी किसी के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं कि कोई इंतकामी कार्रवाई के तौर पर उसे यूं गायब कर देता। उसकी अज़दवाजी जिंदगी भी कोई ऐसी बुरी नहीं थी कि घर से भाग जाता या कहीं जाकर खुदकुशी कर लेता। इससे पहले वो कभी बाहर नहीं गया था, क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार कहीं बाहर नहीं था। उसका कोई अजीज दोस्त भी किसी दूसरे शहर या कस्बे में नहीं था कि उसके पास चला गया होता। उसके बाप ने बताया कि कोई होता भी तो वो ना जाता। वो कभी भी रात को घर से गैर हाजिर नहीं हुआ था। हो सकता है कि उसके अपनी किसी दोस्त के साथ दुश्मनी हो। मैंने पूछा, क्या आपको उसके किसी दोस्त पर शक है? मैंने देखा कि वो जवाब देते झिझक रहा था, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो या जैसे फैसला ना कर सकता हो कि वो ये बात बताए या ना बताए। मैंने उसकी झिझक को भांपते हुए उसकी हौसला अफजाई की, मगर वो कभी मुस्कुराता कभी संजीदा हो जाता था। अगर आप बुरा ना माने तो कहूँ, उसने खुशामदियों जैसे लहजे में कहा। आप भी आखिर मुसलमान हैं। मैंने बड़ा लंबा लेक्चर देकर कहा कि वर्दी में मेरा कोई मजहब नहीं। वो अगर कोई बात दिल में रखेगा तो उसे उसका बेटा नहीं मिलेगा। वो फिर भी बात करते डरता रहा। मेरा एएसआई हिंदू था। मैंने उसे बुला लिया और कहा कि इसका डर दूर करे। उसकी शय पर उसने बात की। सुरेश की दोस्ती मुसलमान लड़कों के साथ थी। उसने कहा, हम लोग अपने लड़कों को मुसलमान लड़कों को दोस्ती से मना किया करते हैं। मुसलमान गोश्त खाने वाली कौम है, इसलिए मुसलमानों में ऐसी आदतें पैदा हो गई हैं जो हिंदुओं में नहीं होनी चाहिए। मुझे हंसी आ गई। मैंने उसकी और ज़्यादा हौसला अफजाई की और कहा, हिंदू और मुसलमान में जो फ़र्क है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं अपने काम की बात सुनना चाहता हूँ। मुझे उन मुसलमान लड़कों के नाम बताओ जिनके साथ सुरेश की दोस्ती या दुश्मनी थी। ये भी बताएं कि दुश्मनी कैसी थी। क्या दुश्मनी इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने या उनमें से किसी एक ने उसे कहीं गायब कर दिया है? मैं ये नहीं बता सकता कि उसकी दुश्मनी किसी के साथ थी या नहीं, उसने जवाब दिया। वो ज़्यादातर उन्हीं के साथ रहता था। मैंने सुना है कि वो ताश खेलते थे। ऐसा हो सकता है वो जुआ भी खेलते हों और जुएबाजी में उनके दरमियान कोई गड़बड़ हो गई हो। आप जानते हैं कि मुसलमान बदमाशी में आखिरी हद तक पहुंच जाया करते हैं। उसने बात पते की कही थी। ये इशारा बड़ा अच्छा था।
اس نے مجھے سریش کے 3 دوستوں کے نام بتائے۔ میں نے اسے کچھ اور ضروری باتیں پوچھ کر رپورٹ درج کر لی اور جو کاغذی کارروائی کرنی تھی کر لی۔ یہ ہندو درمیانے درجے کا دکاندار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی ایک امیر آڑھتی کی بیٹی سے کی تھی۔ صرف ایک شک رہ گیا تھا۔ ہندو آڑھتی تھوک فروش اور ساہوکار ہفتے میں ایک بار ارد گرد کے دیہات میں وصولیوں کے لیے جایا کرتے تھے۔ مجھے شک ہوا کہ سریش وصولیوں کے لیے گیا ہوگا اور واپسی میں راہزنوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہوگا۔ اس کے باپ نے یہ کہہ کر میرا شک رفع کر دیا کہ دیہات کے کسی بھی دکاندار کے ساتھ اس کا کاروبار نہیں اور وہ ساہوکارہ بھی نہیں کرتا۔ سریش کے 3 دوست میرے بلاوے پر تھانے میں آئے۔ تینوں مسلمان تھے۔ ان سے میں نے الگ الگ پوچھ گچھ کی۔ ان میں ایک رسالدار میجر کا بیٹا تھا۔ باپ سروس میں تھا۔ اس کی زمین خاصی تھی جس کی دیکھ بھال کے لیے یہ نوجوان گھر رہتا تھا۔ اس کی ماں اور بہن بھائی بھی قصبے میں ہی تھے۔ رسالداروں اور صوبیداروں کے بیٹے عموماً خودسر اور آوارہ ہوا کرتے تھے۔ جب جوان ہوتے تھے تو فوج میں بھرتی کرا دیے جاتے تھے۔ 18-19 سال کی عمر کا یہ نوجوان امیر زادہ لگتا تھا۔ دوسرا ایک زمیندار کا بیٹا تھا۔ اس کا انداز بھی امیر زادوں والا تھا اور تیسرا ایک خوشحال بیوہ کا بیٹا تھا۔ تینوں کو دیکھ کر میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ عیاش، خوش طبع، بے فکرے اور آوارہ ہیں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ سریش میں خوبصورتی والی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ تینوں نوجوان شکل و صورت اور جسموں کے لحاظ سے پرکشش تھے۔ اس سے میرے ذہن میں سریش کی بیوی کے متعلق کچھ اور شکوک پیدا ہوئے۔ تینوں کو میں نے الگ الگ اپنے پاس بٹھایا اور ان کے ساتھ اپنے ہم جولیوں کی طرح باتیں کی۔ ان میں سے ہر ایک میرے ساتھ بے تکلف ہو گیا۔ تینوں نے ایک ہی جیسی باتیں بتائیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ سریش زندہ دل ہے، عادات و اطوار مسلمانوں جیسی ہیں اور صرف مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ان دوستوں کے گھروں کا پکا ہوا گوشت بھی کھایا کرتا تھا۔ یہ سب تاش کھیلا کرتے تھے اور کبھی کبھی چند آنوں کی بازی لگا کر جوا بھی کھیل لیتے تھے، لیکن جوا ان کی عادت نہیں، کبھی کبھار کا شغل تھا۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ جیت جاتا وہ جیتے ہوئے پیسے سب کو کھلا دیتا تھا۔ میں نے بہت کریدا، بہت چرا کی، بات سے بات نکالی، لیکن مجھے ہلکا سا بھی اشارہ نہ ملا کہ ان میں سے کسی کی بھی سریش کے ساتھ دشمنی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں چلا گیا ہوگا۔ تینوں نے الگ الگ ایک ہی جیسا جواب دیا کہ انہیں کچھ پتا نہیں اور وہ خود حیران ہے کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ سریش کے باپ اور دوسرے رشتہ داروں نے بھی ان لڑکوں سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے اور کیوں گیا ہے۔ میں نے تینوں کو اکٹھا بٹھا لیا اور انہیں کہا کہ سوچو، شاید کوئی وجہ یا کوئی اشارہ تمہارے ذہن میں آ جائے۔ کیا وہ لاپتہ ہونے سے پہلے پریشان تھا؟ وہ خوش رہنے والا لڑکا تھا، ایک نے جواب دیا، لیکن جب پریشان ہوتا تو بہت ہی پریشان ہوتا تھا۔ پریشانی کی وجہ اس کی بیوی ہے، وہ اس سے خوش نہیں رہتی، اکثر اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ سریش کو پسند نہیں کرتی۔ کسی اور کو پسند کرتی ہوگی، میں نے کہا، اس لیے زیادہ تر مائکے رہتی ہے۔ ہم تینوں میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ ایسی بات ہے، ایک نے کہا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے شک ہے کہ وہ تم میں سے کسی کو پسند کرتی ہے۔ معلوم نہیں آپ میری بات پر یقین کریں گے یا نہیں، رسالدار میجر کے بیٹے نے کہا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم تینوں شریف لڑکے ہیں، میں سریش کی بیوی کی بات کرتا ہوں۔ ہم اس کے گھر جاتے رہتے ہیں، اس کی بیٹھک میں بیٹھتے ہیں۔ اس کی بیوی شرمانے والی لڑکی نہیں، ہمارے سامنے آتی ہے، کھل کر دوستوں کی طرح باتیں کرتی ہے۔ کئی بار باہر کھیتوں میں، ندی پر ہم میں سے کسی نہ کسی کو ملی ہے، رک کر گپ شپ بھی لگاتی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہم تینوں میں کسی نے کبھی نیت خراب نہیں ہونے دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سریش ہمارا دوست ہے۔ وہ کہا کرتا ہے کہ اسے مسلمان اچھے لگتے ہیں۔ ہم اس کے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈال کر اس سے یہ نہیں کہلوانا چاہتے کہ مسلمان کمینے ہوتے ہیں۔ ایسی بات تو نہیں کہ اس لڑکی نے کسی کے ساتھ مراسم پیدا کر رکھے ہوں اور ان دونوں نے مل کر سریش کو کہیں غائب کر دیا ہو، میں نے کہا۔ ہمیں ایسا شک ہوا تھا، ایک لڑکے نے کہا، اور ہم تینوں نے سریش کے باپ سے کہا تھا کہ وہ سراغ لگانے کی کوشش کرے کہ سریش کی بیوی کے کسی کے ساتھ مراسم تھے۔ اگر وہ آدمی مل جائے تو ہم اس سے بے عزتی کا انتقام لیں گے، مگر ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ یہ تو میں نے خود بھی سوچا تھا کہ ایسی بات ہوئی تو لڑکی یہاں نہ ہوتی۔ ایک لڑکی کے لیے یہ کام آسان بھی نہیں تھا۔ ایسے کام کے لیے کسی بڑے ہی دلیر مرد کی اور ایسے مرد کی ضرورت تھی جو قصبے سے باہر ہوتا اور جسے ہمیشہ قصبے سے باہر ہی رہنا ہوتا۔ اس صورت میں سریش کا قتل ضروری تھا۔ ان 3 نوجوانوں نے مجھے اپنے ایک اور دوست کا نام بتا کر کہا کہ وہ سریش کا دوست بھی ہے اور پڑوسی بھی، اور شاید اس کے گھر کے اندر کی باتیں بھی بتا سکے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ سریش کی ایک جوان بہن 2 سال سے بیوہ ہو کر گھر بیٹھی ہے اور اس کے متعلق کچھ قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ میں نے ان سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے کہا کہ وہ سریش کے اس دوست سے ہی پوچھیں۔ ان دنوں کو میں نے تھانے میں ہی کھانا کھلایا اور کہا کہ وہ میری مدد کے لیے موجود رہیں۔ ان کا یہ ڈر میں نے ختم کر دیا تھا کہ وہ مشتبہ ہیں۔ ایک کانسٹیبل کو بھیج کر سریش کے اس چوتھے دوست کو بلا لیا۔ اس کے آنے تک میں نے ASI سے کہا کہ وہ مخبروں کو بلا کر سریش کے گھریلو حالات معلوم کرے۔
ASI کو زیادہ ہدایات جاری کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس قسم کے کیس میں کیا کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ سریش کا یہ دوست ایک مسلمان دکاندار کا بیٹا تھا۔ عمر 22-23 سال، صاف ستھرے رنگ اور بڑے اچھے نقش و نگار کا جوان تھا، کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اسے اس کے 3 دوست دکھا کر کہا کہ وہ گھبرائے اور ڈرے نہیں، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس سے میں نے وہی باتیں پوچھی جو ان 3 نوجوانوں سے پوچھ چکا تھا۔ اس نے وہی جواب دیے جو یہ لڑکے دے چکے تھے۔ ان تینوں کی طرح یہ نوجوان بھی ذہین تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سریش کی بیوی کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوگا کیونکہ وہ اس کے پڑوس میں رہتا ہے۔ چال چلن کی بہت بری لگتی ہے، اس نے جواب دیا، لیکن پوری طرح پاک اور صاف ہے۔ وہ خوبصورت، ہنسمکھ اور بچوں کی طرح کھلنڈری ہے، شرماتی نہیں۔ مردوں کی طرف دیکھتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی ہوں۔ میرے یہ 3 دوست معلوم نہیں آپ کو کیا بتا چکے ہیں، میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں۔ میرا سریش کے گھر آنا جانا ہے، اس کی بیوی ہمارے گھر آتی ہے، ایسی بے تکلفی سے باتیں کرتی ہے کہ مرد کسی اور ہی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ 3 اکٹھے جوان اس لڑکی سے بے عزتی کروا چکے ہیں۔ وہ سریش کو کیوں پسند نہیں کرتی؟ شاید اس کے رنگ و روغن کی وجہ سے، اس نے جواب دیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سریش اپنے دوستوں میں ہنستا کھیلتا ہے، لیکن گھر میں وہ بڑے روب سے رہتا ہے، اپنی بیوی پر حکم چلاتا ہے۔ بیوی اسے پلے نہیں باندھتی، سریش پریشان رہتا ہے۔ سریش ہندوؤں کی طرح بزدل اور فریب کار ہے یا اس کی عادتیں مختلف ہیں؟ اس کی عادتیں ہم جیسی ہیں، اس نے جواب دیا۔ دلیر اتنا ہے کہ ہم اسے بے وقوف کہا کرتے ہیں۔ سنا ہے اس کی ایک جوان بہن بیوہ ہے۔ میں نے اس شک پر اس کی بہن کے متعلق پوچھا کہ وہ اس کی گمشدگی یا قتل کا باعث ہو سکتی تھی۔ مجھے سب سے پہلے لاپتہ ہونے کا باعث یعنی کہ پس منظر معلوم کرنا تھا۔ گھر میں 2 خوبصورت اور جوان لڑکیوں کی موجودگی گھر کے کسی مرد کے قتل کا باعث بھی بن سکتی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ جوان اور بیوہ بہن کیسی ہے؟ مجھے شک ہے کہ یہی بہن سریش کی گمشدگی کی ذمہ دار ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ اچھے چال چلن کی عورت نہیں، اس کی عمر 25-26 سال ہے۔ اس کا رنگ سریش کی طرح سانولا نہیں، صاف ستھرا ہلکا گندمی رنگ ہے اور نقش بہت تیکھے ہیں۔ قصبے سے 1 میل دور ندی سے اوپر سبزیوں کا ایک باغ ہے۔ اس کا مالک عبدالرحیم جوان آدمی ہے، اس کا زمیندارہ حصہ ہے۔ کچھ عرصے سے سریش کی بہن وہاں جاتی ہے اور عبدالرحیم اس کے لیے وہاں موجود ہوتا ہے۔ اس عورت کا نام اوشا ہے۔ پہل تو میں اسے افواہ سمجھتا تھا، لیکن اپنی آنکھوں دیکھا تو یقین آ گیا۔ صبح عورتیں ندی پر جاتی ہیں، اوشا بھی جاتی ہے۔ میں 3 بار اس کے تعاقب میں گیا۔ ایک صبح میں نے دیکھا کہ عبدالرحیم اپنے باغ میں ٹہل رہا تھا۔ میں چھپ کر دیکھتا رہا۔ اوشا ایک اور طرف سے باغ میں داخل ہوئی اور میں نے اسے عبدالرحیم کے ساتھ اس مکان میں جاتے دیکھا جو باغ میں تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے باغ میں دیکھا۔ سریش کو معلوم تھا؟ اسے اب کوئی 2 مہینے ہوئے پتہ چلا تھا، اس نے کہا۔ مجھے بہت پہلے کا پتہ تھا۔ میں نے اسے ذکر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اپنی بہن کے متعلق کون ایسی بات سنتا ہے؟ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، سریش میرا دوست ہے، میرے ساتھ کھاتا پیتا بھی ہے، اس کی عزت کو میں اپنی عزت سمجھتا ہوں۔ ایک صبح اوشا کو میں نے باغ میں سے نکلتے دیکھا تو فصلوں کی اوٹ میں اسے روک لیا۔ میں نے اسے کہا، اوشا تمہارے بھائی نے دوستوں میں اور سارے شہر میں اپنی عزت بنا رکھی ہے، تم اس کی عزت تباہ کر رہی ہو، باز آ جاؤ۔ اس نے ذرا سی بھی شرم محسوس نہ کی، میری چھاتی پر ہلکے سے دونوں ہاتھ مار کر بولی، تم پڑوسی ہو کر میری بات نہ پوچھو تو میں کیا کروں؟ وعدہ کرو تو میں باغ میں نہیں آیا کروں گی۔ مجھے یاد آ گیا کہ اس نے میرے ساتھ کچھ عرصے پہلے بے تکلف ہونے کی کوشش کی تھی۔ میں اس کے اشارے سمجھ بھی گیا تھا، لیکن اپنے دوست کی عزت کے ساتھ کھیلنے کو میں گناہ سمجھتا ہوں۔ میں اسے کچھ اور کہہ رہا تھا اور وہ کچھ اور سمجھ رہی تھی۔ میں نے اسے پھر اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی تو بھی وہ نہ سمجھی۔ کہنے لگی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے پاس نہیں جایا کروں گی، ساری عمر کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی، مجھے مسلمان کر لو اور میرے ساتھ شادی کر لو۔ مجھے خاوند کی ضرورت ہے، مجھے خاوند کی محبت چاہیے، میں تنہائی کی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ اگر مجھے کوئی کسی سے ملنے ملانے سے روکے گا تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ اس کے آنسو بہنے لگے اور میں اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر آ گیا۔ سریش کے اس دوست نے مجھے بتایا، سریش کو جب پتا چلا کہ اس کی بہن عبدالرحیم کے پاس جاتی ہے تو وہ بہت پریشان رہنے لگا۔ ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ عبدالرحیم کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی ہے اور اس نے عبدالرحیم سے کہا ہے کہ وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ کب کا واقعہ؟ مشکل سے 1 مہینہ گزرا ہے، اس نے جواب دیا۔ سریش بہت بھڑکا ہوا تھا۔ اپنی بہن کو بھی اس نے مارا پیٹا ہوگا؟ میں نے کہا۔ یہ اس کی ایک اور مجبوری ہے، اس نے کہا۔ وہ اپنی بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اوشا دراصل شیطان فطرت عورت ہے۔ سریش کی بیوی صرف سریش ہی کو ناپسند نہیں کرتی، اسے اس خاندان سے نفرت ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اوشا طبیعت کی غسیلی ہے۔ وہ سریش کی بیوی کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ میں ان کے پڑوس میں رہتا ہوں، ان کے گھر آئے دن لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ سریش کی ماں بھی اور باپ بھی اوشا کا ساتھ دیتے ہیں، وہ سریش کی سنتے ہی نہیں۔ اس کی بیوی اسے بزدل اور نہ جانے کیا کیا کہتی ہے۔ وہی سریش جو باہر صحیح معنوں میں جوان مرد و دلیر ہوتا ہے، گھر میں جیسے مر ہی جاتا ہے۔ اس کے لیے دوسری مصیبت اس کے سسرال نے کھڑی کر رکھی ہے۔ اس کی بیوی اپنے ماں باپ کو جا کر بتاتی ہے کہ سریش کے گھر والے
اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں لڑکی کے ماں باپ سریش کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کی خوب بے عزتی کرتے ہیں۔ وہ امیر کبیر لوگ ہیں اور اثر و رسوخ والے بھی ہیں، اس لیے وہ سریش کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ اس سے وہ اور زیادہ پریشان رہتا تھا۔ تمہاری اپنی رائے کیا؟ میں نے اسے پوچھا کہ وہ گھر کے حالات سے تنگ آ کر گھر سے بھاگ گیا ہے۔ میری رائے تو یہی ہے، اس نے جواب دیا۔ بہن بدکار ہو اور بھائی کے سر چڑھی رہے اور بھائی اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے تو ایسے بھائی کو خودکشی کر لینی چاہیے یا وہ منہ چھپانے کے لیے گھر سے بھاگ جائے۔ میرے عزیز بھائی، میں نے اسے کہا، تم میری بہت مدد کر سکتے ہو۔ سریش کے گھر کے حالات دیکھتے رہو، اپنے گھر کی عورتوں سے کہو کہ وہاں جا کر اس کی ماں، بہن اور بیوی کی باتیں سنا کریں۔ شاید کوئی کھرا کھوج، کوئی سراغ مل جائے۔ اگر باغ والے عبدالرحیم کے ساتھ تمہاری دوستی یا میل ملاقات ہو تو اس پر بھی نظر رکھو۔ اس کے ساتھ تو ہماری لڑائی ہے، اس نے کہا۔ میں اور یہ تینوں لڑکے ایک روز عبدالرحیم کے پاس گئے تھے اور اسے کہا تھا کہ سریش ہمارا دوست ہے، ہم دوستی کا حق ادا کرنے آئے ہیں اور تم اس کی بہن کی عزت کے ساتھ نہ کھیلو۔ وہ دو بچوں کا باپ ہے، ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ تم بچے ہو، ابھی ان کاموں میں نہ پڑو۔ ہم نے اسے برخوداری سے کہا کہ وہ اس بدکاری سے باز آ جائے۔ اس نے کہا، تم چاروں ہندو کی دوستی ترک کر دو، ہندو ہمارا دشمن ہے۔ جس روز ہندوؤں کو موقع ملے گا وہ ہمیں قتل کریں گے اور ہماری عورتوں کو ہلاک کریں گے، تم نادان ہو۔ اس کے ساتھ بحث ہوتی رہی اور وہ غصے میں آ گیا۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم دوستی کا حق ادا کر کے ہی رہیں گے۔ وہ کہنے لگا، تم مجھے قتل کرو گے؟ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ ہم جو کچھ کریں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور تم زندہ رہے تو ساری عمر یاد رکھو گے۔ وہ بڑا ٹھیٹ آدمی، کہنے لگا کہ میں تمہارے ماں باپ کو بتاؤں گا کہ تم سریش کی بہن اور بیوی کے جال میں پھنسے ہوئے ہو اور تم چوری چکاری کر کے انہیں مال کھلا رہے ہو۔ اس کی اس دھمکی سے ہم کچھ ڈر گئے، لیکن ہم نے اسے دھمکیاں دی اور آ گئے۔ اس کے 2-4 دن کے بعد کی بات ہے کہ میں نے اوشا سے بات کی تھی کہ وہ اپنے بھائی کی عزت کو برباد نہ کرے، لیکن اس نے بات سمجھنے کی بجائے مجھے پھانسنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے ان دوستوں کو بتایا اور انہیں کہا کہ عبدالرحیم نے اس لڑکی پر زبردستی قبضہ نہیں کر رکھا، وہ اپنی مرضی سے وہاں جاتی ہے، ہمیں اس مصیبت میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس نوجوان سے مجھے بہت کچھ مل گیا، کچھ اور بھی اس سے پوچھا اور میرے ذہن میں 2 شکوک پختہ ہو گئے۔ ایک یہ کہ سریش گھر کے حالات اور بہن کے چال چلن سے تنگ آ کر بھاگ گیا ہے، دوسرا یہ کہ اس نے عبدالرحیم کے ساتھ لڑائی مول لی، عبدالرحیم کو دھمکیاں دی اور ان کا جھگڑا ہوا۔ عبدالرحیم نے سریش کو قتل کروا دیا، لہٰذا میرا مشتبہ نمبر 1 عبدالرحیم تھا۔ میں اسے نہیں جانتا تھا۔ ہر تھانے دار اپنے علاقے کے سرکردہ افراد سے واقف ہوتا ہے، خواہ وہ نیک کاموں میں سرکردہ ہوں خواہ جرائم میں۔ عبدالرحیم سے میں واقف نہیں تھا، میرے سامنے اس کا ذکر کبھی نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی خاص آدمی نہیں تھا۔ میرا ایک کانسٹیبل اسے جانتا تھا، اس نے بتایا کہ عبدالرحیم خوشحال زمیندار ہے اور وہ نیک نام نہیں۔ مختصر یہ کہ اس کے متعلق مجھے ایسی رپورٹ ملی جس نے میرا شک مزید پختہ کر دیا، لیکن اس کے خلاف مجھے کسی ٹھوس شہادت کی ضرورت تھی۔ سارے کام ایک ہی دن میں نہیں ہو جایا کرتے، تفتیش اور سراغ رسانی وقت طلب کام ہے۔ میرے پاس اور بھی کئی کام تھے، ASI کے پاس بھی بہت کیس تھے۔ میں نے 3-4 دنوں بعد سریش کے باپ کو بلایا اور میں اس پر برس پڑا۔ اپنے بیٹے کے لیے تم لوگوں نے اپنا گھر جہنم بنا رکھا تھا، میں نے کہا، اور اب اسے ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہتا تھا، تم نے کہا تھا کہ ہاں خوش رہتا تھا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری بیوہ بیٹی باغ میں عبدالرحیم کے پاس جاتی ہے اور تمہارا بیٹا اسے منع کرتا تھا اور تم اور تمہاری بیوی اسے برا بھلا کہتے تھے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اپنی بیٹی کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ یارانہ گانٹ کر بیوگی مزے سے گزارے؟ بوڑھے کا منہ کھل گیا، اس کے ہاتھ اوپر اٹھ کر اپنے آپ ہی میرے آگے جڑ گئے۔ اس کی جیسے زبان ہی بند ہو گئی تھی، وہ میرے الزام کی تردید بھی نہیں کر رہا تھا۔ کیا تم نے عبدالرحیم کے ساتھ کبھی بات کرنے کی نہیں سوچی تھی؟ میں نے کہا، تم چند سرکردہ آدمیوں سے کہہ کر عبدالرحیم کے خلاف کوئی کارروائی کرا سکتے تھے۔ وہ چڑیل ہے مہاراج، اس نے کہا۔ خراب اپنی لڑکی ہو تو ہم دوسروں کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ پھر تم اپنی بیٹی کے حق میں اپنے بیٹے کے خلاف کیوں ہو گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہم اسے کسی خاص وجہ سے یقین دلانا چاہتے تھے کہ اس کی بہن پر غلط الزام لگایا جا رہا ہے، اس نے جواب دیا۔ میرا بیٹا بڑی سخت طبیعت کا ہے، ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ اپنی بہن کو جان سے مار ڈالے گا۔ مجھے ان لوگوں کی عزت پیشی کا ذرا سے بھی غم نہیں تھا۔ میں نے ان کے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کی تھی، اس کی تفتیش کے لیے میرے لیے وہ باعث معلوم کرنا ضروری تھا جس نے لڑکے کو لاپتہ کیا تھا۔ سریش کے دوستوں نے مجھے جو باتیں بتائی تھی مجھے ان کی تصدیق کی ضرورت تھی۔ مجھے سریش کے باپ پر غصہ اس لیے آیا تھا کہ اس نے مجھے انتہائی ضروری باتیں نہیں بتائی تھیں۔ اب اس نے تصدیق کر دی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اوشا سریش کی بیوی کو ہر وقت پریشان رکھتی تھی اور سریش کے سسرال سریش کی جان کو آئے رہتے تھے۔ اگر تمہارا بیٹا گھر کے حالات سے تنگ آ کر بھاگ گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ مجھے ایک شک ہے، اس نے کہا، وہی جو آپ نے نام لیا ہے، عبدالرحیم۔ اس نے میرے بیٹے کو غائب کیا ہوگا۔ یہ شک کب پیدا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پہلے کیوں نہ بتایا؟ اس نے 2 ہندوؤں کے نام لے کر کہا۔ انہوں نے یہ شک کیا ہے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بھی خیال آیا کہ ایسے ہو سکتا ہے۔
ایک روز سریش نے مجھے سخت غصے میں کہا تھا کہ اوشا اور عبدالرحیم کسی روز اس کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ ایسی بات عبدالرحیم سے نہ کہہ بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قتل ہونے سے پہلے اس کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ مجھے تو یہ شک ہے کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ یہ شک تو مجھے بھی تھا۔ میں نے دوسرے دن سریش کی بہن اوشا کو تانے بلا لیا۔ اس کا باپ ساتھ تھا۔ باپ کو میں نے الگ بٹھا دیا۔ اوشا اچھے چال چلن کی عورت نہیں تھی، لیکن اسے دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ قد بد کے لحاظ سے اس میں بڑی کشش تھی اور خدا نے اسے شکل و صورت بھی بڑی اچھی دی تھی، مگر اس کی قسمت بہت ہی بری تھی۔ 25 سال بھی کوئی عمر ہوتی ہے، اسے کسی کی بیوی ہونا چاہیے تھا۔ اسے دیکھ کر ہر جوان ہندو کہتا ہوگا کہ وہ اوشا کے ساتھ شادی کر لے، لیکن اس بے بنیاد مذہب نے بیوہ پر بڑی ظالمانہ پابندی عائد کر رکھی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کی اور اس کے مذہب نے جو ظلم کر رکھا تھا اس کا میں نے کھل کر ذکر کیا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اسے موم کی طرح پگھلا کر میں نے اسے اپنے سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ وہ جب پوری طرح میرے قبضے میں آ گئی تو میں نے اسے احساس دلائے بغیر کہ میں تفتیش کر رہا ہوں اس سے باقاعدہ پوچھ گچھ شروع کر دی۔ میں نے اس سے جو کچھ پوچھا اور اس نے جواب دیے وہ بڑی لمبی بات ہے۔ ساری بات سنانے کی ضرورت نہیں، اس کے اہم حصے سنا دیتا ہوں۔ تمہیں اپنے بھائی سے اتنی زیادہ نفرت تھی کہ وہ لاپتہ ہو گیا اور تمہیں اس کا کوئی افسوس نہیں۔ میں نے کہا، تم نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ تمہارا بھائی مل جائے گا یا نہیں؟ یہ آپ کو کیسے شک ہوا کہ مجھے اپنے بھائی کا غم نہیں؟ اس نے کہا، میں نے کچھ ایسی باتیں سنی ہیں جن سے مجھے شک ہوتا ہے۔ میں نے کہا، جھوٹ نہ بولنا اوشا، مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ سریش تمہاری وجہ سے لاپتہ ہوا ہے اور اس کا مجرم عبدالرحیم ہے۔ دیکھو اوشا، مجھے اسے کوئی دلچسپی نہیں کہ تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے اور دشمنی کس کے ساتھ ہے۔ میری دلچسپی تمہارے بھائی کے ساتھ ہے۔ وہ چونک کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ سریش کی عبدالرحیم کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی؟ میں نے کہا، اور دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کی دھمکیاں دی تھی۔ میں حیران ہوں کہ ایک عورت اپنے بھائی کی بجائے غیر مرد کا ساتھ دے رہی ہے۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس نے کہا، میں نے اس غیر مرد کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ تمہیں معلوم ہے میرا بھائی کہاں ہے۔ تم نے ایسا کیوں کہا تھا؟ میں نے پوچھا، تمہیں ایسا شک کیوں ہوا تھا؟ عبدالرحیم نے ایک روز مجھے بتایا تھا کہ سریش نے اسے قتل کی دھمکی دی ہے۔ اس نے جواب دیا، سریش کی اس کے ساتھ اچھی خاصی لڑائی ہوئی تھی۔ عبدالرحیم نے مجھے کہا تھا کہ اپنے بھائی سے کہہ دینا کہ مجھ سے ٹکر لے گا تو اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ میرے بھائی کے متعلق ایسی باتیں نہ کرے ورنہ میں اس کے پاس آنا چھوڑ دوں گی۔ اس روز بات آئی گئی ہو گئی۔ چند دنوں بعد سریش لاپتہ ہو گیا۔ اسے ادھر ادھر تلاش کرتے رہے۔ میں یہ امید لگائے بیٹھی رہی کہ وہ ناراض ہو کر چلا گیا، واپس آ جائے گا۔ 5-6 دن گزر گئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ عبدالرحیم وار کر گیا ہے۔ میں نے اسے صاف کہا کہ میرا بھائی مجھے واپس کر دو۔ وہ قسمیں کھانے لگا، لیکن میں نے اعتبار نہ کیا۔ عبدالرحیم قابل اعتبار ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ میرے ساتھ دوستی کر کے اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے پڑی رہی۔ وہ مجھ سے یہ منوانے کی کوشش کرتا رہا کہ میرے بھائی کی گمشدگی میں اس کا ذرا سا بھی عمل دخل نہیں ہے۔ میں نے اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا ہے۔ میں یہ بات کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ میں آپ کا انتظار کرتی رہی۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ مجھ سے نہ ملے تو میں آپ کے پاس خود ہی آ جاؤں گی اور آپ کو بتا دوں گی کہ میرے بھائی کو عبدالرحیم نے غائب کیا ہے اور شاید قتل بھی کروا دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم سریش کی بیوی کو تنگ کرتی ہو۔ میں نے کہا، اور بیوی اسے تنگ کرتی رہی ہے، اس لیے وہ گھر سے بھاگ گیا ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ وہ کوئی تسلی بخش یا ٹھوس جواب نہ دے سکی۔ مجھے اس کے جواب کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں کچھ اور معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اپنی ضرورت کے مطابق اس پر سوالوں کا جال پھینکا۔ بہت دیر کی پوچھ گچھ اور جرا کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اوشا کو سریش کی بیوی کے خلاف کوئی ٹھوس شکایت نہیں تھی۔ اس لڑکی نے بھی اوشا سے کہا تھا کہ وہ خاندان کی بدنامی کا باعث نہ بنے۔ اس کے علاوہ اوشا اس لڑکی سے اس لیے بھی جلتی تھی کہ یہ لڑکی اپنے آپ کو اوشا سے زیادہ خوبصورت سمجھتی تھی۔ کہ میرا بھائی مل جائے گا؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر زندہ ہوا تو مل جائے گا، میں نے کہا، لیکن جو شک تم نے ظاہر کیا اگر وہ صحیح نکلا تو پھر تم خود سوچ لو۔ اس کے آنسو دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اس کے چال چلن کے متعلق سوچا تو مجھے اور زیادہ افسوس ہوا۔ میں نے کہا، اسے تمہارے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ وہ کچھ دیر میرے منہ پر نظریں جما کر چپ رہی، پھر اس کا سر جھک گیا۔ میں بول بول کر تھک گیا تھا۔ میں بھی چپ رہا۔ آخر اس نے سر اٹھایا۔ ہاں، میں پاپی ہوں، اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، لیکن یہ پاپ میرے مذہب کا ہے۔ کیا کوئی جوان عورت خامند کے بغیر رہ سکتی ہے؟ عورت کی روح پیار کی پیاسی ہوتی ہے۔ ہندو بیوہ پیار کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے، مگر مرد کی فطرت ایسی ہے کہ وہ پیار کا دھوکہ دے کر عورت کو کھلونا بنا لیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی مجھ جیسی بدنصیب لڑکی بیوہ ہو جائے تو اس کی سہیلیاں اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو جوانی میں بیوہ ہو جانے والی لڑکی کے پاس بیٹھنے سے روک دیتے ہیں۔ یہی سلوک میرے ساتھ ہوا۔ سریش کی بیوی جو ہمارے گھر میں رہتی ہے مجھ سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ میرے کمرے میں نہ آیا کرو۔ اسے اس کے ماں باپ نے میرے ساتھ بول چال سے منع کر رکھا ہے۔ اپنے گھر کی لڑکی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ کیا یہ میرا گناہ ہے کہ میرا خامند مر گیا ہے؟ کیا اپنے خامند کو میں نے قتل کیا ہے؟
اس سے بہتر تو ستی کی رسم تھی۔ عورت کو اس کے حامد کی لاش کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا، وہ ایک ہی بار جل کر راکھ ہو جاتی تھی۔ بیوگی میں پل پل نہیں جلتی تھی۔ بیوہ سے تو اس کا باپ بھی نفرت کرتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں غیر مرد کے پاس چوری چھپے جا کر خوش ہوتی ہوں؟ میں اپنے آپ کو کوستی ہوں، لیکن میں رہ بھی نہیں سکتی۔ جہاں تک تفتیش کا تعلق تھا، مجھے اس کی ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ میں نے آپ کی دلچسپی کی خاطر لکھ دیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہندو مذہب دراصل ہے کیا۔ اوشا اپنے آپ کو کوستی بھی تھی اور رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ اس کی بد چلنی، اور وہ بھی ایک مسلمان کے ساتھ، انتقامی کارروائی تھی جو وہ اپنے مذہب اور اپنے سماج کے خلاف کر رہی تھی۔ سریش کی گمشدگی کے 5ویں چھٹے روز اس کے باپ نے رپورٹ دی تھی۔ تفتیش میں مزید 4-5 دن گزر گئے تھے۔ ایک روز صبح سویرے اطلاع آئی کہ ندی میں ایک لاش پڑی ہے۔ میں وہاں گیا۔ عبدالرحیم کا باغ قصبے سے 1 میل کے لگ بھگ دور تھا۔ ندی اس کے قریب سے گزرتی تھی۔ اس باغ سے تقریباً 1 میل آگے ندی 90 درجے کے زاویے پر مڑتی تھی۔ موڑ پر چٹان تھی جسے پانی ٹکرا کر مڑتا تھا۔ ندی برساتی تھی۔ جن دنوں کا یہ واقعہ ہے، ان دنوں اس میں پانی بہت تھوڑا تھا۔ کنارے کے ساتھ ساتھ پانی تھا۔ موڑ پر جا کر پانی گہرا ہو جاتا تھا، چھوٹی سی جھیل کی صورت اختیار کر لیتا تھا۔ لاش اس جھیل سے آگے پانی میں پڑی تھی۔ وہاں چونکہ پانی گہرا نہیں تھا، اس لیے لاش بہہ کر آگے نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے لاش دیکھی، پرانی تھی، بہت سوج گئی تھی اور کہیں کہیں سے کھائی ہوئی بھی تھی۔ چہرہ اتنا سوجا ہوا کہ پہچاننا مشکل تھا۔ میری رائے یہ تھی کہ یہ جو کوئی بھی تھا، اسے قتل کر کے لاش جھیل میں پھینک دی گئی اور یہ اب تیر کر اوپر آئی ہے۔ لاش پانی میں ڈوب جاتی ہے اور 8-10 روز بعد جب یہ سوج جاتی ہے تو تہ سے ابھر کر سطح پر آ جاتی ہے۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ سریش کے باپ اور سسر کو بلایا۔ ان دنوں سریش ہی ایک آدمی تھا جس کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ آئی تھی۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ لاش سریش کی ہے یا نہیں۔ اس کا باپ اور سسر آئے تو سریش کی ماں اور بہن بھی اس کے ساتھ آ گئیں۔ انہوں نے لاش کو بڑے غور سے دیکھا۔ سریش کے باپ نے وثوق سے کہا کہ یہ لاش سریش کی ہے۔ سریش کے سسر نے بھی یہی کہا۔ پھر سریش کی ماں اور اس کی بہن اوشا بری طرح رونے لگی۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا کہ انہوں نے کس کس نشانی سے لاش کی شناخت کی تھی۔ ایک تو کپڑے تھے جو اس نے پہن رکھے تھے اور ایک پرانے زخم کا نشان بازو پر تھا۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ گمشدگی کا کیس اب قتل کا کیس بن گیا تھا۔ اوشا اور اس کی ماں کی چیخیں اور بین برداشت نہیں ہوتے تھے۔ ماں بار بار بین کرتی تھی، ہائے ڈائن میرے بچے کو کھا گئی، ہائے میں کس چڑیل کو بیاہ لائی تھی۔ وہ سریش کی بیوی کو کوس رہی تھی اور سریش کے سسر کے چہرے پر قہر اترا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے اس غم کو بھی میں سمجھتا تھا۔ اس کی جوان بیٹی بیوہ ہو گئی تھی اور اسے ساری عمر قابل نفرت عورت بن کر گھر بیٹھنا تھا اور اوشا کی طرح اپنے خاندان کی بدنامی کا باعث بننا تھا۔ مجھے اوشا کی چیخ نما آواز سنائی دی، یہ ہے میرے بھائی کا قاتل۔ میں نے ادھر دیکھا، بہت سے تماشائی اکٹھے ہو گئے تھے۔ اوشا ان کی طرف دوڑی جا رہی تھی۔ ایک آدمی تماشائیوں سے پیچھے ہٹ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوشا نے اس تک پہنچ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس آدمی نے اوشا کو دھکا دے کر گریبان چھڑا لیا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اس آدمی کو ادھر لے آؤ۔ اوشا بھی اس کے ساتھ آ گئی۔ وہ روتے ہوئے رٹ لگائے چلی جا رہی تھی کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، اس پاپی نے۔ یہ کہتا تھا مسلمان ہو جاؤ، تم سے شادی کر لوں گا۔ وہ بھائی کی لاش دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی، جو منہ میں آیا بکتی گئی۔ وہ آدمی میرے سامنے آیا، اچھا خوبرو آدمی تھا، لیکن اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ میں نے اس سے نام پوچھا۔ عبدالرحیم، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ یہ چھٹی ہوئی بدکار عورت ہے جناب، اس کی نہ سنیں۔ جب دیکھو میرے باغ میں پہنچی ہوئی ہے اور کہتی ہے مجھے مسلمان کر لو، میں بیوی بچوں والا ہوں، میں اس کے کہنے پر تمہیں پھانسی نہیں چڑھا دوں گا۔ میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، گھبراؤ نہیں، تمہاری پوری بات سنوں گا۔ تم نے یہ لاش دیکھی تھی؟ ہاں جی، اس نے کہا، دیکھی تھی۔ میں نے آپ کو ادھر آتے دیکھا، پھر کسی نے بتایا کہ لاش برآمد ہوئی ہے، میں بھی آ گیا۔ تم سریش کو اچھی طرح جانتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ کیا یہ اسی کی لاش ہے؟ کون سریش؟ اس نے حیران سا ہو کر کہا، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ اوشا کا بھائی سریش، میں نے کہا۔ میں نے اوشا کو پرے ہٹا دیا تھا۔ عبدالرحیم نے کہا، اوشا کو بلاتا ہوں۔ اس کے سامنے کہنا کہ تم سریش کو نہیں جانتے تھے۔ وہ خاموشی سے میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا اور میں اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر جو رنگ آ جا رہے تھے وہ مجھے تسلی دے رہے تھے کہ مجرم مل گیا ہے۔ اب اقبال جرم کرانا اور شہادت کی فراہمی رہ گئی ہے۔ لاش جا چکی تھی۔ میں نے سریش کے باپ، اس کی ماں اور اس کے سسر سے کہا کہ وہ تھانے میں چلیں۔ اوشا کو لگ کر کے اچھی طرح سمجھایا کہ وہ میرے ساتھ رہے اور زبان بند رکھے اور اسی بات کا جواب دے جو میں پوچھوں۔ اس کی ذہنی حالت بہت بری تھی۔ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بڑی ہی مشکل سے اسے سمجھایا۔ اوشا کو میں نے ساتھ لے لیا اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ عبدالرحیم کو ساتھ لے لے اور اسی کے باغ میں چلا چلے۔ عبدالرحیم 30 اور 35 سال کے درمیان کی عمر کا خوبرو اور خوشحال آدمی تھا۔ اس کے متعلق مجھے کوئی اچھی رپورٹ نہیں ملی تھی۔ اس کا باغ بڑا خوبصورت تھا، سبزیاں تھیں اور پھلوں کے درخت بھی تھے۔ یہ کوئی 4 ایکڑ زمین تھی۔
اس میں اس نے ایک مکان بنا رکھا تھا جس کے 2 کمرے تھے۔ اس کے ارد گرد پودوں اور جھاڑیوں کی گھنی باڑ تھی۔ اس سے عبدالرحیم کے ذوق کا پتہ چلتا تھا۔ وہ زندہ دل انسان تھا، باغ میں رہٹ بھی تھا۔ میں نے جاتے ہی باغ میں کام کرنے والوں کو الگ کر لیا۔ وہ 2 آدمی تھے، ایک ادھیڑ عمر تھا اور دوسرا عبدالرحیم کی عمر کا۔ ادھیڑ عمر کے بیوی بچے باغ میں ہی رہتے تھے۔ ان کا کچا مکان باغ کے کونے میں تھا، دوسرا اکیلا تھا، اس کے بیوی بچے قصبے میں رہتے تھے۔ میں نے ادھیڑ عمر مالی یا مزارے کی بیوی کو بھی بلا لیا۔ اس عورت کو دیکھ کر میں چونکا۔ وہ عورت نہیں، جوان لڑکی لگتی تھی۔ اس کی عمر 25-26 سال تھی، لیکن اس سے کم لگتی تھی، اور اس کا خاوند اسے کم و بیش 15 سال بڑا تھا۔ عمر کے فرق کے علاوہ خاوند سوکھا، مرچھایا ہوا، دبلا پتلا اور بدصورت تھا، اور اس کی بیوی بڑے اچھے رنگ کی خوبصورت عورت تھی۔ خوبصورتی کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ خوبصورتی پاک بھی ہوتی ہے، اور بعض عورتوں کی خوبصورتی میں بدی کی آمیزش ہوتی ہے۔ خوبصورتی کی ان 2 قسموں کے علاوہ ایک قسم اور بھی ہے، جسے پولیس والے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس قسم کی عورتوں کے نقش تیکھے ہوتے ہیں، اور ان کی آنکھیں مسکراتی ہیں، ہونٹوں کے کونوں پر ہر وقت تبسم سا رہتا ہے، جسم میں دلکشی ہوتی ہے۔ ایسی عورت کسی مرد کو نظر بھر کر دیکھے تو اس مرد کا جسم کانپ جاتا ہے۔ ایسی عورت کے انداز اور بات کرنے کے طریقے سے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تو پھنسی پھسائی ہے، مگر مرد کو ایسے چکر دیتی ہے کہ دن کو تارے دکھا دیتی ہے۔ ایسی عورتیں قتل کرواتی ہیں اور مقتول کی لاش پر ایسے بین کرتی ہیں کہ پتھروں کے آنسو بھی ٹپکنے لگتے ہیں۔ ایسی عورت پولیس کے کام کی ہوتی ہے۔ جاسوسی کے لیے ایسی ہی عورتوں کو منتخب کیا جاتا ہے۔ ایسی عورت کو جب تعلیم اور ٹریننگ مل جاتی ہے تو حکومتوں کے تختے الٹ دیا کرتے ہیں۔ اس نے اپنا نام زرینہ بتایا۔ وہ عشا کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں، لیکن اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ میں عبدالرحیم کو اس کے مکان کے اندر لے گیا۔ سنو بھائی عبدالرحیم، میں نے کہا، تم نے کہا تھا کہ تم سریش کو نہیں جانتے۔ میں نے تو سنا تھا کہ تم عقل والے آدمی ہو، لیکن تم میں تو عقل ہے ہی نہیں۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اس پر غور کر لو۔ یہاں دوستوں کی طرح بات کروں گا۔ یہ تم پر منحصر ہے کہ مجھے دوست اور مسلمان بھائی سمجھو، اور میں بھائی بن کر دکھاؤں گا۔ اگر مجھ سے زیادہ عقل مند بننے کی کوشش کرو گے تو بات تھانے میں چلی جائے گی۔ وہاں میں اپنے سگے بھائی کو بھی بھائی نہیں سمجھا کرتا۔ اصل بات یہیں بتا دو، میں تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر نہ بچا سکا تو تمہارے وکیل کو ایسے نکتے بتا دوں گا کہ تم صاف بری ہو کر آ جاؤ گے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سریش کو میں نے قتل کیا ہے؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ میں نہیں، حالات اور شہادتیں کہہ رہی ہیں کہ سریش کو تم نے قتل کیا ہے۔ میں نے کہا، سب سے بڑی شہادت تو تم خود دے رہے ہو۔ سریش کو جانتے ہوئے کہہ رہے ہو کہ اسے تم نہیں جانتے۔ ہاں ملک صاحب، اس نے کہا، میں نے واقعی جھوٹ بولا ہے۔ میں سریش کو جانتا تھا۔ میں نے جھوٹ اس لیے بولا تھا کہ میں ہی شک میں نہ پکڑا جاؤں۔ شک میں پکڑے جانے کا ڈر کیوں پیدا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کیا تمہارا اور سریش کا کوئی ایسا تعلق تھا کہ قتل تک کا اندیشہ تھا؟ ملک صاحب، اس نے کہا، آپ نے کس طرح یقین کر لیا کہ سریش قتل ہوا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ لاش سریش کی ہی ہے؟ میں اگر اکیلا ہوتا تو یقین سے نہ کہتا کہ یہ لاش سریش کی ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کے ماں باپ، بہن اور سسر نے کہہ دیا کہ یہ اسی کی لاش ہے، تو میں نے بھی اسے اسی کی لاش سمجھا۔ اب بتاؤ، تم اسے خودکشی کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، کیوں؟ خودکشی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بدچلن بہنوں کے بھائی یا تو قتل کیا کرتے ہیں یا اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، اس نے ایسے دانشمندانہ لہجے میں کہا جیسے مجھے طفل مکتب سمجھ رہا ہو۔ ایسے بھائی قتل ہو بھی تو جایا کرتے ہیں نا عبدالرحیم، میں نے کہا، اور انجان بن کر اسے پوچھا، کیا سریش کی بہن واقعی بدچلن ہے؟ میں نے اس کے متعلق اڑتی اڑتی کچھ باتیں سنی۔ ملک صاحب، یہ جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے، اس نے کہا، اور چھک مارتی پھرتی ہے۔ کہاں؟ میں نے بھی سنا ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ کی طرح میں بھی زیادہ نہیں جانتا۔ اوشا تمہارے گلے کیوں پڑ گئی تھی؟ بڑی مکار اور عیار عورت ہے جی، اس نے کہا، میرے پیچھے پڑی رہی ہے۔ میں بیوی بچوں والا ہوں۔ میں نے اسے دھتکار دیا تھا، یہ پھر بھی باز نہ آئی۔ میں نے اسے گالی گلوچ کر کے باغ سے نکال دیا۔ اس نے جاتے جاتے کہا کہ دیکھنا میں تمہیں کیسے ذلیل کرتی ہوں۔ میں نے پرواہ نہ کی، آج اسے موقع مل گیا۔ تمہارا اس عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، اس نے وسوخ سے کہا۔ آپ اس کی زبان پر اعتبار کر لیں، یہ میری بدقسمتی ہوگی۔ چلو یار، میں نے کہا، آؤ تھانے چل کر بیٹھیں، وہاں گپ شپ ہوگی۔ میں وہاں سے چلنے لگا تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور بولا، آپ پہلی بار میرے ہاں تشریف لائیں، کچھ خدمت کا موقع دیں۔ کیا خدمت کرو گے؟ جو آپ کہیں، اس نے کہا۔ میں تھانے کی بے عزتی سے بچنا چاہتا ہوں، آپ جو حکم کریں پیش کروں گا۔ اس پیشکش سے اس کے خلاف شک پختہ ہو گیا۔ وہ اگر بے قصور تھا تو اسے رشوت پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اسے کہا کہ تھانے چل کر بات کر لیں گے۔ وہ اس توقع پر ساتھ چل پڑا کہ میں اسے کچھ خدمت کرا کے اسے چھوڑ دوں گا۔ دونوں مزاروں اور ایک مزارے کی بیوی زرینہ کو بھی تھانے چلنے کو کہا، اور اوشا بھی ساتھ جا رہی تھی۔ یہ واردات خودکشی کی بھی ہو سکتی تھی۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ سریش کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے جو کسی بھی انسان کو اپنی جان لینے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح عبدالرحیم جھوٹ بول رہا تھا،
اسے غالب شک یہ تھا کہ سریش کو عبدالرحیم نے قتل کرایا یا کیا تھا، کہ سریش کو عبدالرحمان نے قتل کیا یا کروایا۔ تھانے میں جا کر میں نے اسے ایک بار پھر کہا کہ وہ اصل بات بتا دے، مگر وہ میری خدمت پر کمر باندھے ہوئے تھا۔ میں نے اسے لگ بٹھا دیا اور اس جوان سال مزارے کو اپنے سامنے بٹھایا جس کے بیوی بچے قصبے میں رہتے تھے۔ اسے کہا کہ وہ غریب آدمی ہے، اس کا جھوٹ اسے پھنسا دے گا، اس کے گنہگار آقا کو بچا نہیں سکے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اسے جو کچھ پوچھا جائے گا وہ بالکل سچ بتائے گا۔ میں نے سب سے پہلے عشا کے متعلق پوچھا کہ وہ اسے جانتا ہے یا نہیں۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ باغ میں چودھری صاحب عبدالرحیم کے پاس آیا کرتی تھی۔ کیا عبدالرحیم ہر وقت باغ میں رہتا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا، دن کو 2-3 گھنٹوں کے لیے آتا تھا۔ عشا عموماً کس وقت آتی تھی؟ صبح سویرے، جب ابھی روشنی پوری نہیں ہوتی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس صبح چودھری صاحب بھی آ جاتے تھے۔ ویسے وہ دیر سے آتے ہیں، کبھی کبھی رات کو بھی آ جاتی ہے۔ اس وقت بھی چودھری صاحب باغ میں موجود ہوتے ہیں۔ پیغام کون لاتا لے جاتا ہے؟ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ میں نے اسے یقین دلایا، تسلی دی، حوصلہ بڑھایا تو اس نے جواب دیا کہ ان کے درمیان زرینہ ہے۔ کبھی عبدالرحیم اس کی زبانی عشا کو پیغام بھیجتا ہے اور کبھی عشا چودھری کو پیغام بھیجتی ہے۔ سریش کے متعلق اس نے بتایا، میں اسے جانتا ہوں، وہ عشا کا بھائی ہے اور وہ 2 مرتبہ باغ میں آیا تھا۔ تقریباً 20 روز گزرے وہ آخری بار آیا تھا۔ ہم اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ سریش اور چودھری صاحب ہم سے دور کھڑے اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے۔ ان میں کوئی جھگڑا چل رہا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ ان میں ہاتھا پائی ہو جائے گی۔ میں کام کرتے کرتے ان کے قریب چلا گیا۔ سریش کہہ رہا تھا، چودھری غصہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے۔ چودھری صاحب نے کہا، اوے لڑکے، تجھے بار بار کہہ رہا ہوں، جا دکان پر بیٹھ، تیری تو لاش بھی نہیں ملے گی۔ سریش نے چودھری کا ہاتھ ایک ہاتھ میں پکڑا اور اس پر اپنا دوسرا ہاتھ مار کر کہا، دنیا دیکھے گی چودھری، یہ باہر لاش کس کی پڑی ہے؟ اور وہ بہت تیز سے چلا گیا۔ ذرا یاد کرنے کی کوشش کرو، میں نے اسے کہا، 10 روز پہلے عبدالرحیم رات کو باغ میں آیا تھا یا سریش کو تم نے باغ میں یا باغ کے قریب کہیں دیکھا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا، میں رات کو عشاء کی نماز تک یہاں ہوتا ہوں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ اس مظاہرے سے مجھے بہت کچھ مل گیا، ابھی اس سے بہت کچھ پوچھنا تھا۔ یہ تو ابتدائی پوچھ گچھ تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اور زیادہ سوچے، اسے کچھ باتیں یاد آ جائیں گی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ میں نے اسے کیا پوچھا ہے، اور اگر مجھے کسی دوسرے سے پتہ چلا کہ اسے فلاں بات بھی معلوم تھی جو اس نے مجھ سے چھپائی ہے تو اسے شہادت چھپانے کے جرم میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ وہ بیچارہ غریب مزارہ اتنی جرات کہاں کر سکتا تھا۔ ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ وہ کچھ نہیں چھپائے گا، اور اس نے منت کی کہ میں کسی کو پتہ نہ چلنے دوں کہ اس نے مجھے کیا بتایا۔ اس کی مزید تصدیق کی ضرورت نہیں تھی کہ عشا عبدالرحیم کے پاس آتی رہی ہے اور عبدالرحیم اور سریش کا اس پر جھگڑا ہوا تھا۔ عبدالرحیم جھوٹ بول رہا تھا، پھر بھی میں نے مزید تصدیق ضروری سمجھی۔ دوسرے مظاہرے کو جو زرینہ کا خامن تھا بلایا۔ وہ بدصورت ہی نہیں تھا، بے وقوف بھی تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ عشا کو جانتا ہے۔ وہ منہ کھول کر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا اور بولا کچھ بھی نہیں۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو وہ بولا، نہ جی، مجھے کیا پتا ہے۔ تم باغ میں نہیں رہتے؟ میں نے پوچھا، کیوں پردہ ڈال رہے ہو؟ میں جانتا ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ عشا باغ میں جاتی رہی ہے۔ میں نہیں بتاؤں گا، اس نے کہا، چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ مجھے غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن میری ہنسی نکل گئی اور میں کچھ دیر اس آدمی کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے سوچتا رہا کہ انسان کو غربت کس حد تک لے جاتی ہے۔ یہ شخص اپنے چودھری صاحب کو قانون سے بالا اور تھانے دار سے بڑا آدمی سمجھتا تھا۔ تمہیں اتنی خوبصورت بیوی کس طرح مل گئی ہے؟ میں نے مذاق کے لہجے میں پوچھا۔ اپنی اپنی قسمت ہے، اس نے کہا۔ یہ رشتہ چودھری صاحب نے کرایا تھا اور مجھے اپنے باغ میں رکھ لیا تھا۔ باغ میں ہی مکان بنا دیا تھا۔ میری پہلی بیوی مر گئی تھی۔ اور تمہاری بیوی چودھری صاحب کی بہت خدمت کرتی ہوگی؟ میں نے کہا، بہت جی بہت، اس نے کچھ فخریہ لہجے میں کہا۔ چودھری صاحب زیادہ وقت باغ میں ہی گزارتے تھے اور میری بیوی کو بلا لیتے تھے۔ اسے کہتے تھے کہ اپنی بیوی زہر لگتی ہے، تمہیں دیکھ کر میری روح بھی خوش ہو جاتی ہے۔ چودھری صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، میں نے کہا، غریبوں کا تو بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہاں جی، مجھ پر تو اتنا کرم کرتے ہیں کہ میں ان کے لیے اپنا خون بھی دینے کو تیار رہتا ہوں، اس نے کہا۔ میری بیوی کو انہوں نے جو کپڑے دیے ہیں وہ ہم جیسے نوکر چاکر خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ میں اس کے ساتھ اس طرح باتیں کرتا رہا جیسی وہ کر رہا تھا، اور وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے بولتا چلا گیا۔ اسے عزت بے عزتی کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ عبدالرحیم نے اسے اس لڑکی کا رشتہ کیوں لے دیا تھا اور اسے باغ میں ہی مکان کیوں بنا دیا تھا، اور وہ اس کی بیوی کو ایسے کپڑے کیوں دیتا تھا جو نوکر چاکر خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ وہ ایک تھانے دار سے باتیں کر رہا، اس کا چودھری پولیس کے جال میں آ گیا۔ وہ بولتا چلا گیا اور میں اسے لقمے دیتا چلا گیا۔ میں نے ایسے بے شمار مزارے اور نوکر چاکر دیکھے ہیں، ہر تھانے دار دیکھتا ہے اور کسی سے پوچھے بغیر سمجھ آتا ہے کہ ان کی ذہنی اور اخلاقی حالت کیا ہے۔
زرینہ کے خاوند کی باتوں سے کچھ اپنے تجربے سے میرے ذہن میں کچھ خیال پیدا ہوئے۔ میں نے ان کے مطابق اسے کچھ باتیں کی، لیکن تفتیش اور تحقیقات کے انداز سے نہیں۔ کچھ عرصے سے چودھری صاحب تم لوگوں پر اتنے مہربان نہیں رہے تھے جتنا پہلے تھے، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس ہندو لڑکی نے، جس کا نام اوشا ہے، انہیں زرینہ سے کچھ دور کر دیا۔ آپ جانتے ہیں جی یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، اس نے کہا۔ اپنی لڑکیوں کو سنبھال کر نہیں رکھتے اور وہ ہر کسی کو خراب کرتی پھرتی ہیں۔ اوشا جب باغ میں آتی تھی تو تمہاری بیوی سے بات چیت کرتی تھی؟ ہاں جی، اس نے کہا، وہ میری بیوی کے پاس بہت دیر بیٹھی رہتی تھی، کبھی کبھی اسے 2-4 آنے بھی دے جاتی تھی۔ زرینہ چودھری عبدالرحیم کے گھر بھی جاتی ہوگی؟ میں نے کہا۔ اس کی بیوی کا زرینہ کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ وہ بہت بری عورت ہے، اس نے کہا۔ میری بیوی کو اچھا نہیں سمجھتی۔ چودھری صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کی بیوی بہت بری عورت ہے۔ اس کے ساتھ کچھ دیر اور باتیں ہوئیں، لیکن وہ بالکل ہونک تھا۔ میں نے کچھ کام کی باتیں اسے اگلوا لی، لیکن میرا اصل مسئلہ کچھ اور تھا۔ مجھے ایسی شہادت اور سراغ درکار تھا جس سے میں ثابت کر سکتا کہ سریش کو عبدالرحیم نے قتل کیا اور لاش پانی میں پھینک دی تھی۔ اگر ایسے ہوا ہے تو عبدالرحیم نے یہ واردات اکیلے نہیں کی ہوگی، اس کے ساتھ کم از کم ایک آدمی کا ہونا لازمی تھا۔ دوسرے مظاہرے پر مجھے شک تھا، زرینہ کا خاوند اس کام کے قابل نہیں لگتا تھا۔ ایک مشکل یہ بھی پیدا ہو گئی کہ لاش کا پوسٹ مارٹم قصبے کے اسپتال میں نہ ہو سکا، کیونکہ لاش بری طرح سوج گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی گردن ہی نہیں۔ قصبے کے سرکاری اسپتال میں سیدھا سادہ عام قسم کا پوسٹ مارٹم ہوا کرتا تھا۔ سریش کی لاش کا پوسٹ مارٹم پیچیدہ تھا۔ لاش 40 میل دور بھیج دی گئی۔ میں ابھی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ میں نے حالات و قرائن کی روشنی میں اسے قتل کہہ دیا تھا اور اس خیال سے تفتیش شروع کر دی تھی۔ اب زرینہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کتنے دلکش جسم اور کتنے حسین چہرے مورے والی جوان عورت تھی۔ میں نے اس پر تھانے داری کا رعب نہ گانٹھا۔ اس کے ساتھ ایسے انداز سے بات کی جیسے وہ مجھ سے ملنے آئی ہو اور میں گپ شپ لگانا چاہتا ہوں۔ ایسی عورتیں بڑی جلدی بے تکلف ہو جایا کرتی ہیں۔ ہمارے چودھری کو ہندوؤں نے آخر پکڑوائی دیا، زرینہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ خود پکڑا گیا، میں نے کہا، اور تم جانتی ہو کہ وہ کیوں پکڑا گیا ہے؟ میری ایک بات غور سے سن لو زرینہ، جو کچھ تم جانتی ہو سچ سچ بتا دو۔ اب چودھری سے نہ ڈرنا، اس کی چودراہٹ ختم ہو گئی ہے۔ مجھے تمہارے متعلق ہر ایک بات معلوم ہے۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے کہ خدا نے تمہیں جتنا حسن دیا ہے اتنی اچھی قسمت نہیں دی۔ یہ خاوند تمہارے قابل نہیں تھا، عمر میں بڑا، شکل و صورت سے کیا گزرا اور بالکل احمق۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ عبدالرحیم نے تمہارا رشتہ اس آدمی سے کیوں کرایا تھا اور تمہیں باغ ہی میں کیوں مکان دے دیا تھا۔ تم اپنے خاوند کی نہیں، عبدالرحیم کی بیوی ہو۔ میری کسی بات سے گھبرانا نہیں، تم میری مجرم نہیں ہو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ آپ بات تو کریں، اس نے کہا۔ میں جو کچھ جانتی ہوں بتا دوں گی۔ میں اسے اوشا اور عبدالرحیم کے تعلقات کے متعلق معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ ان دونوں کے تعلقات کس طرح شروع ہوئے تھے اور وہ کس طرح پیغام رسانی کرتی رہی ہے۔ زرینہ کو ان کی ملاقاتیں پسند نہیں تھی کیونکہ اس کی جگہ اوشا نے لے لی تھی اور زرینہ پر عبدالرحیم کی کرم نوازی کم ہو گئی تھی، مگر زرینہ چودھری کی حکم عدولی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ زرینہ عبدالرحیم کی رازدان تھی، اس کی وجہ سے عبدالرحیم اسے خوش رکھتا تھا۔ زرینہ اس سے جو بات پوچھتی وہ بتا دیتا تھا۔ اب میں نے زرینہ کو بتایا کہ عبدالرحیم کس جرم میں پکڑا گیا تو میں نے دیکھا کہ اسے اس کی خوشی ہوئی اور وہ پوری طرح میرے ساتھ تعاون کرنے لگی۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ عبدالرحیم نے اوشا کے بھائی کو کس طرح قتل کیا، میں نے کہا، اور پانی میں لاش پھینکنے کون گیا تھا۔ میں اتنا زیادہ تو نہیں جانتی، اس نے کہا۔ یہ کہہ سکتی ہوں کہ اوشا کا بھائی ہمارے چودھری کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ ایک رات چودھری باغ میں آیا اور مجھے بلایا۔ میں جان گئی کہ مجھے کہے گا کہ اوشا کو بلا لاؤ۔ میں ایسے وقت نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں اس کے پاس گئی تو اسے غصے کی حالت میں دیکھا۔ کہنے لگا کہ بیوی سے لڑائی ہو گئی ہے۔ بیوی اسے بدکاری سے منع کیا کرتی تھی۔ اس رات ان کی لڑائی کچھ زیادہ ہی ہو گئی۔ میرا چودھری پر بہت اثر ہے، میں اسے ہر حال میں سنبھال لیا کرتی ہوں۔ باغ والے مکان میں اس نے شراب بھی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اسے بہت پریشان اور غصے کی حالت میں دیکھا تو شراب کی بوتل اور گلاس نکال لائی، پانی بھی لے آئی اور شراب اور پانی گلاس میں ڈال دیا۔ اس نے کہا، تم بھی پیو۔ اس سے پہلے میں نے 3-4 بار پی تھی۔ میں شراب کی عادی نہ ہو سکی۔ اس کے کہنے پر میں نے دوسرا گلاس لیا اور تھوڑی سی شراب ڈالی۔ وہ پینے لگا اور غصے میں ذرا زیادہ پی گیا، لیکن ہوش میں رہا اور ہوش کی باتیں کرتا رہا۔ کہنے لگا کہ سریش نے اسے دھمکی دی ہے اور اب وہ سریش کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اسے کہا کہ سریش کی بہن آپ کے قبضے میں ہے، سریش کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے نشے میں کوئی بات نہ چھپائی اور ایک نئی بات بتائی۔ اس نے بتایا کہ آج بیوی نے اس کے ساتھ اس لیے لڑائی کی ہے کہ سریش اس کی بیوی سے ملا تھا، اسے کہا تھا کہ اپنے خاوند کو بدکاری سے روکو ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ بیوی پہلے ہی چودھری کے خلاف بھری بیٹھی تھی۔ اس نے سریش سے کہا کہ وہ اپنی بہن کو کیوں نہیں روکتا۔ سریش نے اسے کہا کہ وہ ماں باپ کے ہاتھوں مجبور ہے، وہ تنگ آ کر اپنی بہن کا گلا گھونٹ دے گا۔ اس طرح ان دونوں میں بڑی اچھی طرح باتیں ہوتی رہیں۔ چودھری کی بیوی نے سریش سے کہا کہ وہ عورت ذات ہے، مرد کو بدی سے کس طرح روکے۔
सुरेश ने उसे कहा कि चौधरी ने मेरी बहन के साथ याराना गांठ रखा है। आओ हम आपस में दोस्ती कर लें और तुम अपने खामिद को बताना कि तुमने सुरेश की बहन को बीवी बना रखा है, तो मैंने सुरेश को खामिद बना लिया है। चौधरी ने मुझे बताया कि उसकी बीवी ने उसे कहा कि वो यानी चौधरी अपनी करतूत से बाज ना आया तो बीवी भी ऐसे ही करतूत शुरू कर देगी और शुरू सुरेश से करेगी। कौन खामिद ऐसी बात बर्दाश्त कर सकता है। चौधरी ने अपनी बीवी के मुंह पर थप्पड़ मारा तो बीवी ने आसमान सर पर उठा लिया। चौधरी बाग में आ गया। उसने ये भी कहा कि अब मैं सुरेश को नहीं छोड़ूंगा। उसने रात बाग में गुजारी। अगले रोज उसने मुझे कहा, तुमने ठीक कहा था, मुझे कत्ल नहीं करना चाहिए। मैं एक और तरीके से इस हिंदू बनी को जलील करूंगा। तुम जरा हिम्मत करो, सुरेश की बीवी को बाग में ले आओ। मैंने उसे कहा कि यह काम आसान नहीं होगा, कहीं मुझे ही जूते ना पड़ जाएं। चौधरी ने कहा, यह काम कर दो तो जो मांगोगी दूंगा। मैंने उसे कहा कि काम कर देने का वादा नहीं, मैं कोशिश करूंगी। जरीना ने मुझे पूरी तफसील से बताया कि उसने सुरेश की बीवी के साथ किस तरह दोस्ती पैदा की। वो लड़की हंसमुख और खलंडरी थी। उसे जरीना बड़ी अच्छी लगी। 2 बार मुलाकातों में इतनी बेतकल्लफी पैदा हो गई कि राजो न्याज की बातें होने लगी। सुरेश की बीवी ने सुरेश के खिलाफ बातें शुरू कर दी। जरीना ने उसकी ये दुखती रग पकड़े रखी और एक रोज उसे बाग में ले गई। उस रोज अब्दुल रहीम बाग में नहीं था। जरीना और ये हिंदू लड़की गहरी सहेलियां बन चुकी थी। जरीना ने उसे अपनी असलियत नहीं बताई थी, बल्कि अब्दुल रहीम को अपना भाई जाहिर किया था। मैंने आपको तफसील से वो ढंग तरीके नहीं बताए जो जरीना ने उस लड़की को फांसने के लिए इख्तियार किए थे। ये तरीके दिलचस्प थे, हैरान कुन भी, और उनमें फनकारी भी थी। मैं कुछ तवालत की वजह से और ज्यादातर इस वजह से कि कहानी में बिला वजह लज्जत पैदा करना मेरा मकसद नहीं। मैं इतना ही कह देना काफी समझता हूँ कि इंसान में दरिंदगी भी है और इंसान में इस कदर फरेबकारी है कि जहाँ तक शायद तसव्वुर भी नहीं पहुँच सकता। और इसके साथ ही ये इंकिशाफ भी होता है कि इंसान के अंदर कैसी कैसी कमजोरियां हैं कि वो फरेब में आ जाता है। सुरेश की बीवी जरीना के फरेब में आ गई और वो दूसरे दिन भी जरीना के साथ बाग में चली गई। जरीना ने प्रोग्राम ये बना रखा था कि 2-3 बार बाग में ले जाकर एक रोज उसे अब्दुल रहीम से मिलवा देगी और जो रस्मी सी मुलाकात होगी फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी दोस्ती पक्की करा देगी। मगर अब्दुल रहीम और जरीना एक पहलू को नजरअंदाज कर रहे थे। उस पहलू पर सुरेश की बीवी की नजर पड़ गई। वो जब दूसरी मर्तबा बाग में गई तो उसने जरीना से उसके भाई का नाम पूछा। सुरेश की बीवी ने चौंक कर बाग का जायजा लिया और जेरे लब अब्दुल रहीम कहकर सोच में पड़ गई। ये वही बाग है, उसने कहा। उसके मालिक का नाम चौधरी अब्दुल रहीम है। इसके मालिक का नाम चौधरी अब्दुल रहीम है ना? और तुम्हारा नाम जरीना है, जिसे जर्रो कहते हैं। जरीना ऐसे चकराई कि उसके मुंह से हाँ निकल गई। और वो जो मैंने सुना है कि अब्दुल रहीम की एक खूबसूरत नौकरानी है, वो तुम तो नहीं? सुरेश की बीवी ने ऐसे लहजे में पूछा जिसमें हैरत भी थी और गुस्सा भी। उसने जरीना के कंधे पकड़े, उसे झंझोड़कर कहा, सच बताओ, तुम कौन हो और मेरे साथ तुमने दोस्ती क्यों की है? जरीना ने उसे चक्कर देने की कोशिश की, लेकिन उस हिंदू लड़की को याद आ गया कि ये वो बाग है जहाँ उसके खामिद की बहन उषा आया करती है। वो इस कदर भड़की के जरीना के पांव उखड़ गए और उसने लड़की से साफ कह दिया कि अब्दुल रहीम उसकी मोहब्बत में तड़प रहा है। सुरेश की बीवी ने जरीना के मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारा और ऐसा ही एक और थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर मारा। बेशतर इसके कि जरीना संभलती ये लड़की जा चुकी थी। जरीना ने अब्दुल रहीम को बताया कि ये लड़की उसके जाल में नहीं आ सकती। जरीना ने एक वाकया और सुनाया। जिस रोज सुरेश की बीवी जरीना के मुंह पर थप्पड़ मारकर चली गई थी, उसे 3 रोज बाद का वाकया है। मौसम न गर्म था न सर्द। रात लोग सहन में कंबल ओढ़कर सोते थे या बरामदों में। जरीना बाग में अपने मकान के बाहर सोई हुई थी। उसका खामिद अंदर सोता था। अचानक जरीना की आंख खुली, मगर उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था। एक आदमी ने उसकी टांगें जकड़ ली थी और दूसरे ने उसे उठाकर कमर से पकड़ लिया। उसकी आवाज नहीं निकल सकती थी। 2 आदमी उसे उठाकर नदी की तरफ चले गए। जरीना अपने अंजाम से आगाह थी। उन्होंने उसे नदी की रेत पर जा उतारा और उसके मुंह से कपड़ा उतार दिया। मैं सुरेश हूँ। एक आदमी ने अपना मुंह उसके मुंह के करीब करके कहा, अच्छी तरह पहचान लो, और ये मेरा दोस्त है। लेकिन हम तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं करेंगे जो तुम सोच रही हो। हम तुम्हें बेइज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, तुम बेगैरत औरत हो। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ लाया हूँ कि तुम समझ जाओ कि तुम कत्ल भी हो सकती हो, और इससे पहले तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक हो सकता है। तुम जानती हो तुमने क्या किया है। जरीना अंदर बाहर से कांप रही थी। चलो हम तुम्हें वहीं छोड़ आते हैं जहां से उठा लाए थे, सुरेश ने कहा। अपने चौधरी को बता देना कि रात सुरेश और उसका एक दोस्त मुझे उठाकर ले गए थे। उसे कहना कि हम उसकी बीवी को भी उठाकर ले जा सकते हैं, लेकिन वो शरीफ और मजलूम औरत है। मैं उसे इंतकाम नहीं लेना चाहता। वो दोनों से बाग तक छोड़ गए। उसने अब्दुल रहीम को बताया। अब्दुल रहीम का रद्दमल पहले बड़ा जोशीला था और फिर ठंडा पड़ गया। उसे 4-5 रोज बाद उषा ने जरीना को बताया कि उसका भाई सुरेश मालूम नहीं कहाँ चला गया। जरीना, मैंने झुंझलाकर कहा, तो मुझे ये बताओ कि अब्दुल रहीम ने सुरेश को कब और कहाँ कत्ल किया है। मैं आपको कुरान पाक और खुदा की कसमों के सिवा किसी और तरीके से यकीन नहीं दिला सकती कि मुझे कत्ल के मुतालिक कुछ भी मालूम नहीं। उसने कहा, मुझे जो कुछ मालूम है वो बता रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि उससे कोई वाज़ेह बात उगलवा सकूं, लेकिन मैं नाकाम रहा
اور میں اس نتیجے پر بھی پہنچا کہ اس عورت کو مزید کچھ بھی معلوم نہیں۔ اسے میں نے باہر بٹھا دیا اور عبدالرحیم کو بلایا۔ چودھری عبدالرحیم، میں نے اسے کہا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ تم سریش کو نہیں جانتے، اور تم نے عشا کے متعلق کیوں جھوٹ بولا تھا؟ میری تسلی کر دو اور تم فارغ ہو۔ دیکھ لیں کہ میرے خلاف کیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، میں نے یہ سوچ کر جھوٹ بولا تھا کہ اگر میں نے بتا دیا کہ سریش اور اس کی بہن کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے تو آپ قتل کا سب سے پہلا شک مجھ پر کریں گے۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ کو یہ ساری باتیں پہلے سے معلوم ہیں یا معلوم ہو جائیں گی۔ میں نے واقعی جھوٹ بولا ہے، لیکن قتل کے الزام سے بچنے کے لیے نہیں۔ قتل کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اسے وہ تمام باتیں پوچھیں جو مجھے سریش کے دوستوں سے، عشا سے اور زرینہ سے معلوم ہوئی تھی۔ اس نے کسی ایک بھی بات کو جھٹلانے کی کوشش نہیں کی، ہر ایک بات مانتا چلا گیا۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں، یہ میرے اور سریش کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اس نے کہا، جب زرینہ نے مجھے بتایا کہ رات کو اسے سریش اٹھا کر لے گیا تھا اور اس پر دست درازی کرنے کی بجائے اسے واپس چھوڑ گیا تھا، تو بھی میں نے اسے قتل کرنے کی نہیں سوچی تھی۔ میں اس روز سریش سے ملا اور اسے کہا کہ اوچھی اور کمینہ حرکتیں نہ کرو، تمہیں بدلہ مجھ سے لینا ہے۔ جس روز بدلہ لینے آؤ گے اس روز دیکھیں گے کہ کون مرتا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری بہن خود میرے پاس آتی ہے اور میں اسے گھر سے اٹھا کر نہیں لایا کرتا۔ میں اکیلا قصوروار نہیں ہوں، تم ایک سوئی ہوئی عورت کو اٹھا کر لے گئی، یہ تو کوئی مردانگی نہیں۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور چلا گیا۔ 2 یا 3 روز بعد عشا نے مجھے بتایا کہ سریش کسی کو بتائے بغیر کہیں چلا گیا ہے۔ اسے 5-6 روز بعد عشا باغ میں آئی اور مجھے کوسنے لگی، کہتی تھی کہ سریش کو میں نے غائب کیا ہے۔ میں نے اسے بہت کہا کہ اس کا الزام بالکل غلط ہے، لیکن وہ نہ مانی اور اس نے باغ میں آنا چھوڑ دیا۔ میں عبدالرحیم کو اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی چھوڑ نہیں سکتا تھا اور اسے ابھی گرفتار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سورج غروب ہو گیا تھا، میں نے باقی سب کو جانے کی اجازت دے دی۔ عبدالرحیم کو تھانے میں ہی رکھا، اس کے رشتہ دار آ گئے تھے، وہ خوشحال زمیندار تھے، میرے پاس بیٹھ کر اسے کوستے رہے۔ میں انہوں نے کہا کہ یہ اقبال جرم کر لے تو میں اس کی بہت مدد کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اسے کہا بھی، لیکن اس نے چیخنا، چلانا اور بولنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس کی بیوی کو بھی تھانے بلاؤں گا۔ اس پر وہ اور زیادہ تڑپا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سو جائے، اس پر ذرا سا بھی تشدد نہیں ہوگا۔ آدھی رات سے کچھ پہلے تو میں نے اسے پوچھ گچھ جاری رکھی۔ اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ اسے ابھی میں حوالات میں بند نہیں کر سکتا تھا، ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ مرنے والا قتل ہوا ہے یا اس نے خودکشی کی ہے۔ میں ASI اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کچھ ہدایات دے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اگلی صبح میں تھانے گیا تو پتہ چلا کہ ASI اور ہیڈ کانسٹیبل نے اسے ساری رات سونے نہیں دیا۔ وہ باری باری جاگتے رہے اور انہوں نے پوچھ گچھ جاری رکھی، اس کے ساتھ دوستانہ باتیں بھی کرتے رہے اور اسے ڈراتے بھی رہے۔ صبح تک اس کی حالت اس کے قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ وہ بدمعاش و بدکار تھا، پیشہ ور مجرم نہیں تھا، وہ عزت دار آدمی تھا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے یہی ایک رٹ جاری رکھی، چودھری اقبال جرم کر لو۔ جھوٹے اور سچے آدمی کا چہرہ ہر تجربے کار تھانے دار پہچان لیتا ہے۔ مجھے کچھ زیادہ مہارت تھی۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ اس شخص نے سریش کو قتل نہیں کیا۔ میں نے اس روز مخبروں سے رپورٹیں لی، کوئی سراغ نہ ملا۔ شام سے ذرا پہلے لاش اور پوسٹ مارٹم رپورٹ آگے لکھا تھا، موت ڈوبنے سے واقع نہیں ہوئی، گلا دبا کر ہلاک کیا گیا ہے اور موت تقریباً 12 دن پہلے واقع ہوئی ہے۔ یہ تو میں نے بھی یقین کر لیا تھا کہ یہ ہندو کی لاش ہے، مسلمان کی نہیں۔ میں نے لاش کا چہرہ عبدالرحیم کو دکھایا اور پوچھا کہ یہ سریش کی لاش ہے یا کسی اور کی ہے۔ اس نے چہرہ غور سے دیکھا اور کہا کہ چہرہ بہت بگڑا ہوا ہے، وہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اسے یہی کہنا تھا کہ یہ لاش سریش کی نہیں۔ میں نے لاش وارثوں کے حوالے کر دی، انہوں نے رات کو ہی لاش جلا دی۔ اگلی رات بھی عبدالرحیم کو میں نے تفتیش کی چکی میں خوب پیسا۔ اسے اگلے دن میں عبدالرحیم کے گھر چلا گیا، اس کی بیوی سے ملا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ زرینہ نے اس کے متعلق جو کچھ بتایا تھا اس نے تصدیق کی اور یہ بھی بتا دیا کہ سریش نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے۔ بیوی نے عبدالرحیم کو بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کی بدکاری کی وجہ سے ایک ہندو نے اسے اتنی زیادہ توہین امیز بات کہی ہے۔ اس پر میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں سریش کے گھر گیا، اس کی بیوی اپنے گھر جا چکی تھی۔ میں وہاں چلا گیا اور اس لڑکی سے ملا، وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے اس سے وہ بات پوچھی جو زرینہ نے اس کے متعلق بتائی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہوا تھا، زرینہ اس کی سہیلی بن گئی تھی، لیکن وہ دھوکے میں آنے سے پہلے ہی بھاپ گئی۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس کا چال چلن کیسا ہے اور اس کا کسی غیر مرد کے ساتھ درپردہ دوستانہ ہوگا، اس سے بہت پوچھ گچھ کی۔ اس نے یہ تسلیم کیا کہ اسے سریش اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں کیا معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ کوئی بیوی اپنے خاوند کو ناپسند کرے تو وہ کسی اور کو پسند کرتی ہوگی۔ اس نے کہا، آپ میرے متعلق مجھ سے نہ پوچھیں، دوسروں سے پوچھیں۔ عشا میری دشمن ہے، آپ اس سے پوچھ لیں کہ میرا چال چلن کیسا ہے۔ مزید 4-5 دن گزر گئے، میں شکست محسوس کرنے لگا۔ ایک ہفتے سے عبدالرحیم میرے پاس تھانے میں تھا۔ وہ مجھے بے گناہ دکھائی دینے لگا۔ آخر تھک ہار کر میں نے
عبدالرحیم کو گھر جانے کی اجازت دے دی، لیکن اسے بتا دیا کہ وہ مشتبہ ہے اور گھر سے غیر حاضر نہیں ہو سکتا۔ اس کے پیچھے 2 مخبر لگا دیے۔ اس سے 2 روز بعد کا واقعہ ہے۔ دن کا 1 بج چکا تھا۔ رپورٹ آئی کہ عبدالرحیم قتل ہو گیا اور لاش باغ میں پڑی ہے۔ رپورٹ لکھوانے والوں میں ایک اس کا چچا تھا، ایک ماموں اور 2 مزارے ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اس طرف سے باغ میں عبدالرحیم کے مکان میں داخل ہوا جدھر سے راستہ نہیں تھا۔ پودوں اور جھاڑیوں کی باڑ تھی۔ اس کا سر اور چہرہ پگڑی میں لپٹا ہوا تھا۔ انہیں کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہی آدمی دوڑتا ہوا باڑ سے نکل گیا اور گھوڑا دوڑانے کی آوازیں سنائی دیں۔ مزاروں کو شک ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ ادھر گئے، دیکھا کہ عبدالرحیم دروازے میں پیٹ کے بل پڑا ہے اور خون ہی خون تھا، وہ مر چکا تھا۔ انہوں نے لاش کو ہاتھ نہیں لگایا اور میرے پاس آ گئے۔ وہ گھوڑوں کا زمانہ تھا، قاتل بھی گھوڑے پر آیا تھا اور نکل گیا۔ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور جائے واردات پر پہنچا۔ میرے سٹاف کے ساتھ کھوجی بھی آ گیا۔ جس طرف سے وہ قاتل آیا تھا ادھر کھرے بڑے صاف تھے۔ کھوجی کو میں نے ادھر بھیج دیا۔ لاش سیدھی کی، پیٹ پھٹا ہوا تھا، انٹڑیاں وغیرہ باہر آ گئی تھیں۔ لمبے چاقو یا خنجر کے 2 گہرے زخم سینے پر تھے۔ میں نے وہاں جو کارروائی کرنی تھی مکمل کی اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ جن مزاروں نے قاتل کو دیکھا تھا ان سے کریت کر پوچھا اس کا قد بد کیسا تھا، کپڑے وغیرہ کیسے تھے۔ انہوں نے قد درمیانہ اور جسم گھٹا ہوا بتایا۔ چہرہ پگڑی میں چھپا ہوا تھا اس لیے وہ نہ دیکھ سکے۔ اس نے شلوار اور کرتا پہن رکھا تھا۔ یہ خلیہ میرے کام نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے وہ راستہ دیکھا جدھر سے قاتل گیا تھا۔ ندی قریبی تھی اور گہرائی میں سے گزرتی تھی۔ مجھے امید تھی کہ اسے کسی نے ادھر جاتے دیکھا ہوگا۔ میں گھوڑے پر سوار ہوا اور باغ میں سے نکلنے لگا تو دیکھا کہ کچھ راہ جاتے لوگ بھی وہاں رک گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ اس نے گھوڑا سوار کو باغ کی طرف سے ندی کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ گھوڑا سر پٹ دوڑ رہا تھا۔ سوار نے سر اور چہرے پر پگڑی لپیٹ رکھی تھی۔ گھوڑا گہرے بادامی رنگ کا تھا اور اس کی اگلی دونوں ٹانگوں کے درمیان بہت بڑا سفید داغ تھا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ گھوڑوں کا زمانہ تھا، لوگ گھوڑوں کے حلیے پوری تفصیل سے بیان کیا کرتے تھے۔ میں اور آگے چلا گیا۔ ندی میں پانی بہت تھوڑا تھا۔ 2 آدمی گھوڑوں پر ندی میں سے آ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بادامی رنگ کا ایک گھوڑا جس کی اگلی ٹانگوں کے درمیان کھال سفید تھی اور اس پر سوار چہرہ پگڑی میں چھپائے ہوئے تھا، انہوں نے دیکھا ہوگا؟ انہوں نے دیکھا تھا، اور جہاں انہوں نے دیکھا تھا وہ جگہ کم و بیش 12-13 میل دور تھا۔ ان آدمیوں میں سے ایک نے کہا کہ اسے شک ہوا تھا کہ اس سوار کے کپڑوں پر لال داغ تھپے تھے۔ اگر قاتل اتنی دور نکل گیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بہت دور سے آیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ مقتول بدکار آدمی تھا اور کسی نے اسی سلسلے میں اسے قتل کر دیا۔ زرینہ میری رہنمائی کر سکتی تھی۔ اگر قاتل دور سے آیا تھا تو وہ کرائے کا قاتل ہوگا، دشمنی شہر میں ہی ہوگی۔ میرا آگے جانا بیکار تھا۔ میں باغ میں چلا گیا اور زرینہ کو لگ کر کے کہا کہ میں اسے تھانے نہیں لے جانا چاہتا کیونکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں، وہ مجھے یہی وہ باتیں بتا دے جو اس نے ابھی تک نہیں بتائیں۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اب کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی فائدہ ہے۔ اس کا چودھری مر چکا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ اوشا کے علاوہ عبدالرحیم کے تعلقات اور کس عورت کے ساتھ تھے۔ وہ پرانی باتیں، اس نے کہا۔ چودھری ایسا بھی نہیں تھا کہ عورتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا، ایک عورت کے ساتھ دوستی رکھتا تھا۔ آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس نے میری شادی اس نیم پاگل آدمی کے ساتھ کرا کر ہمیں باغ میں جو مکان دیا تھا، یہ سب کچھ اس نے میری خاطر کیا تھا۔ پھر اسے اوشا مل گئی۔ اس دوران اس نے میرے ساتھ تعلقات اس لیے نبھائے کہ میں اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اوشا سے پہلے اس کا تعلق ایک ہندو لڑکی کے ساتھ تھا۔ وہ اب 3 بچوں کی ماں ہے۔ چودھری نے میرے ہاتھوں سریش کی بیوی کو جال میں لانے کی کوشش کی تھی جو کامیاب نہیں ہوئی۔ میں نے زرینہ سے مزید پوچھ گچھ کی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کچھ بھی نہیں چھپا رہی۔ مجھے قتل کا باعث معلوم کرنا تھا اور میری نگاہ میں باعث مقتول کا برا چال چلن تھا۔ سریش خود قتل ہو چکا تھا۔ وہ زندہ ہوتا تو میں اس پر شک کرتا۔ ایک خیال یہ بھی آتا تھا کہ اوشا کا باپ تو اسے مقتول سے ملنے سے نہ روک سکا۔ سرکردہ ہندوؤں کی غیرت جوش میں آ گئی ہوگی اور انہوں نے کرائے کے قاتل سے عبدالرحیم کو مروا دیا۔ مقتول کی بیوی باغ والے مکان کے باہر بیٹھی بہن کر رہی تھی۔ اسے عورتیں کہتی رہی تھی کہ وہ گھر چلے، لیکن وہ گھر نہیں گئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا اور کہا کہ وہ اب اپنے خاوند کے قاتل سے انتقام لینے کی سوچے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں جو کچھ پوچھتا ہوں وہ صحیح بتا دے تاکہ میں قاتل کو پکڑوں اور اسے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دوں۔ اسے میں ایک طرف لے گیا اور کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے خاوند کے تعلقات کس کس کے ساتھ تھے۔ ایک تو وہ ہندو عورت ہے جس کا نام اوشا ہے، اس کے علاوہ کون ہے؟ دوسری اس نے باغ میں رکھی ہوئی ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کی بیوی تو یہی ہے، زرو پکی بدماش عورت ہے۔ وہ بھی میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو بغیرت عورت ہے، اس کا خاوند دماغ سے عاری ہے، اسے تو اپنی ہوش نہیں۔ مجھے یہ شک ہے کہ عبدالرحیم نے کسی غیرت مند بھائی کی بہن یا کسی غیرت مند خاوند کی بیوی پر ہاتھ ڈالا تھا اور مارا گیا۔ کیا تم کسی ایسی عورت کو جانتی ہو؟ اڑتے اڑتے بات بیوی تک پہنچی جاتی ہے۔ نہیں، اس نے کہا، میں کسی ایسی عورت کو نہیں جانتی، مجھ تک کوئی ایسی بات نہیں پہنچی۔ کوئی اور دشمنی؟ میں نے پوچھا۔ رشتہ داروں کے ساتھ جائیداد کا جھگڑا یا کوئی ایسی وجہ جس نے تمہارے خاوند کو قتل کرا دیا ہے؟ جائیداد کا جھگڑا تو ہے، اس نے کہا، لیکن ایسا نہیں کہ قتل تک نوبت آ جائے۔
میں نے اس جھگڑے کی تفصیل پوچھ لی، ان آدمیوں کے نام بھی نوٹ کر لیے جن کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ مجھے اچانک ایک اور خیال آ گیا۔ میں نے مقتول کی بیوی سے پوچھا کہ وہ ان چند دنوں میں کہیں باہر تو نہیں گیا تھا۔ اس نے ایک گاؤں کا نام لے کر کہا کہ وہاں گیا تھا اور تیسرے روز واپس آیا تھا۔ جس روز سریش کی لاش برآمد ہوئی تھی اس ایک روز پہلے وہ واپس آیا تھا۔ یہ خیال مجھے اس لیے آیا تھا کہ ایسے چال چلن کے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں نظر عورتوں پر رکھتے ہیں۔ ممکن ہے وہ جس گاؤں میں گیا تھا وہاں کسی عورت پر دست درازی کر بیٹھا ہو، اس عورت کے بھائی یا خاوند نے یہاں آ کر اسے قتل کرنا بہتر سمجھا ہو۔ تھانے میں کچھ اور چھوٹے موٹے کیس بھی تھے، لیکن یکے بعد دیگرے قتل کی 2 وارداتوں نے مجھے چکرا دیا۔ ایک تو لڑائی جھگڑے کے قتل ہوئے ہیں جن میں سراغ رسانی کی ضرورت نہیں ہوتی، قاتل سامنے موجود ہوتے ہیں، صرف مقدمہ قائم کرنا ہوتا ہے، شہادت اور ثبوت فراہم ہو ہی جاتے ہیں۔ مشکل یہ قتل پیدا کرتے ہیں جو چوری چھپے کیے جاتے ہیں، قاتل کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے قتل کا پس منظر اور باعث معلوم کرنا پڑتا۔ اس میں کامیابی ہو جائے تو سراغ رسانی ذرا آسان ہو جاتی ہے۔ عبدالرحیم کا قتل انتقامی کارروائی معلوم ہوتی تھی اور اس کا تعلق اس کے چال چلن کے ساتھ تھا، اس لیے میں اسی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں کسی کی عزت اور حیثیت کا خیال نہیں رکھوں گا۔ کوئی مسلمان ہو یا ہندو، مرد ہو یا عورت، ہر کسی کو تھانے بلا کر بٹھا لوں گا۔ یہ میری عادت بن گئی تھی کہ میں شریف گھرانے کی کسی عورت کو تھانے نہیں بلایا کرتا تھا، خود اس کے گھر چلا جاتا تھا۔ میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کر لیا تھا کہ مقتول کے گہرے اور ہمراز دوست کون کون ہیں۔ وہ 2 تھے، اوشا کو اور اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیا۔ پہلے اس کے ایک دوست کو بلایا۔ پہلے ہی دوست نے بتایا کہ مقتول اس گاؤں کسی کام سے گیا تھا۔ واپس آ کر اس نے سنایا کہ اس نے ایک بڑی خوبصورت عورت کے ساتھ محبت کی بات چیت کر لی، لیکن اس کے خاوند کو پتہ چل گیا۔ اس نے بیوی کے 2 بھائیوں کو بتا دیا۔ مقتول ان بھائیوں کے ہی گھر گیا تھا۔ اسے اس عورت نے اشارے سے یا موقع پیدا کر کے خبردار کر دیا کہ وہ رات کو یہاں نہ ٹھہرے، چنانچہ رات کو وہ چوری چھپے بھاگ آیا۔ اس سے اگلے روز سریش کی لاش برآمد ہو گئی اور میں مقتول کو تھانے لے آیا۔ اسے تھانے سے 5-6 روز بعد فارغ کیا گیا تو وہ قتل ہو گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ قاتل اس کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہا۔ جو ہی اسے موقع ملا وہ وار کر گیا۔ 2 آدمیوں نے گھڑ سوار کو قصبے سے 12-13 میل دور جہاں دیکھا تھا وہ جگہ اس گاؤں کے قریب تھی جہاں مقتول گیا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنے ASI کو ان ہدایات کے ساتھ اس گاؤں روانہ کر دیا کہ وہ اس گھر میں گہرے بادامی رنگ کی گھوڑی دیکھے، گھر کی تلاشی لے کر چاقو یا خنجر اور خون آلود کپڑے برآمد کرے اور جس پر شک ہو اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ میں نے اسے 1 ہیڈ کانسٹیبل اور 6 کانسٹیبلوں کی مسلح گارد دے دی۔ رات کو میں نے پوچھ گچھ جاری رکھی۔ آدھی رات گزر رہی تھی کہ تھانے میں ایک اور مصیبت آ گئی۔ سریش کا سسر کا جوان بیٹا، ان کے محلے کے 2 معزز آدمی اور چوکیدار آئے۔ سب پر خوف طاری تھا۔ انہوں نے اطلاع دی کہ سریش کی بیوی اغوا ہو گئی ہے۔ اغوا اس طرح ہوئی کہ لڑکی سریش کے قتل کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی۔ رات اس کا باپ اور بھائی برآمدے میں اور اس کی ماں اور وہ صحن میں سوئی ہوئی تھی۔ انہیں کسی نے جگایا۔ ان کے سر پر 2 آدمی برچیاں تانے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے اونچی آواز نکالی تو وہ قتل ہو جائے گا۔ ایک آدمی صحن میں تھا۔ سریش کی ساس نے بتایا کہ صحن والے آدمی نے لڑکی کے منہ پر کپڑا باندھ دیا اور اسے کندھے پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ دوسرے 2 آدمی یہ کہہ کر باہر نکلے کہ ہمارے چلے جانے تک کوئی نہ بولے ورنہ قتل ہو جاؤ گے۔ چوکیدار نے بتایا کہ 4 آدمی گھوڑوں پر سوار آئے اور ایک نے گھوڑے سے اتر کر خنجر اس کے سینے پر رکھ دیا اور بولا آواز نہ نکالنا۔ چوکیدار مجبور ہو کر کھڑا رہا۔ 3 سوار چلے گئے۔ وہ واپس آئے تو انہوں نے لڑکی کو اٹھا رکھا تھا۔ میں جائے واردات پر گیا۔ یہ بڑی ہی دلیرانہ واردات تھی اور یہ پیشہ وروں کی واردات معلوم ہوتی تھی۔ انہوں نے صحن کی دیوار پھلانکی تھی اور اندر سے دروازہ کھول کر باہر نکلے تھے اور ان کے گھوڑے باہر کھڑے تھے۔ وہ سوار ہوئے اور گئے اور میرے لیے یہ سوال چھوڑ گئے کہ سریش کی بیوی کو کیوں اغوا کیا گیا اور یہ بھی کتنی سنگین وارداتوں کا کھاڑا میرا ہی تھانہ کیوں بن گیا ہے۔ رات اس نئی واردات کی ابتدائی کارروائیوں میں گزر گئی۔ دن طلوع ہوا تو ASI 4 آدمیوں کو ساتھ لیے گاؤں سے واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ گاؤں میں گھوڑے اور گھوڑیاں تو بہت ہیں، لیکن ایک بھی ایسی نہیں جس کی اگلی ٹانگوں کے درمیان کھال سفید ہو۔ میں نے ان 4 کو کھوجی کے حوالے کر دیا کہ ان کے کھرے دیکھے اور ASI سے کہا کہ عبدالرحیم اور سریش کے قتل کے کیس وہ سنبھال لے۔ سریش کی بیوی بلکہ بیوہ کا اغوا ذرا پیچیدہ تھا۔ میں نے اس پر توجہ مرکوز کر لی۔ میں بڑے ہی مشکل حالات میں اور اس سے پیچیدہ کیسوں میں بھی کبھی گھبرایا نہیں تھا، لیکن ان وارداتوں نے مجھے پریشان کر دیا۔ سریش کے قتل کے متعلق تو میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اوپر والوں کو رپورٹ دے کر عدم پتہ قرار دے دوں گا۔ یوں سمجھیے کہ میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یہ میرے لیے بہت بڑی شکست تھی۔ میں جوانی میں بھی خدا کو ہر حال میں یاد کرنے والا آدمی تھا۔ جب کبھی کوئی مشکل آ پڑی میں نے اللہ سے مدد مانگی اور مدد مل گئی۔ اب بھی اللہ نے میری مدد معجزے کی طرح کی۔ یوں لگتا تھا جیسے میں تھیٹر کے سٹیج پر ڈرامہ دیکھ رہا ہوں جس کے سین ختم ہونے میں نہیں آئے، اور سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس ڈرامے کا انجام کیا ہوگا کہ ایک سین ایسا آ گیا کہ اچانک ڈرامہ ختم ہو گیا اور خیال آیا کہ آخری سین یہی ہونا چاہیے تھا۔
میں بھی پریشان ہو رہا تھا کہ ایسی سنگین وارداتوں کے اس ڈرامے کا انجام کیا ہوگا۔ میں دن بھر تفتیش میں مصروف رہا۔ شام ہوئی، رات آئی، میں تفتیش میں الجھا رہا۔ انگریزوں کا دور حکومت تھا جو کوتاہی برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ میں اس قدر تھک گیا تھا کہ کانسٹیبلوں کی بارک میں جا کر ایک چارپائی پر گر پڑا اور میری آنکھ لگ گئی، مگر ایک اور بم پھٹا۔ برآمدے میں شور سنائی دیا۔ ایک کانسٹیبل نے مجھے کہا کہ 3-4 ہندو آئے ہیں، کہتے ہیں کہ سریش کی بدروح نے آ کر خون کر دیا ہے۔ میں دوڑتا باہر نکلا۔ برآمدے میں 4 ہندو اور 2 مسلمان کھڑے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سریش کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ اس کے گھر انہیں عورتوں کی چیخیں سنائی دیں۔ وہ سریش کا باپ بھوت بھوت چلائے جا رہا تھا۔ باہر کا دروازہ کھلا تھا۔ 6 آدمی اندر چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اوشا صحن میں خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس کی ماں اور اس کا باپ ہاتھ جوڑے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ اتنے میں کمرے سے سریش نکلا۔ وہ بلا شک و شبہ سریش تھا جس کی لاش ندی سے برآمد ہوئی تھی۔ ایک مسلمان نے کہا۔ وہ ایک سوٹ کیس اٹھائے ہوئے کمرے سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ برآمدے میں جلتی ہوئی لالٹین لٹک رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں یہ ٹارچ تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس کے منہ پر ڈالی۔ وہ واقعی سریش تھا۔ اس نے کہا کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، سب مارے جاؤ گے۔ 4 ہندو جوان ان 2 مسلمانوں کے ساتھ آئے تھے۔ اتنے ڈرے کہ انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں موٹا ڈنڈا تھا۔ اس نے سریش سے کہا کہ تم سریش کا بھوت بدروح ہو تو وہیں غائب ہو جاؤ جہاں کھڑے ہو۔ سریش نے انہیں پھر ڈرایا اور فوراً بعد سوٹ کیس پھینک کر ٹارچ والے مسلمان پر حملہ کر دیا۔ دوسرے مسلمان نے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، ڈنڈے کا ایسا وار کیا کہ سریش کے خنجر والے ہاتھ پر پڑا۔ اس کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا۔ ٹارچ پرانے زمانے کی بڑی لمبی اور موٹی ٹارچ تھی۔ اس مسلمان نے ٹارچ سریش کے سر پر ماری۔ پھر ان دونوں نے اسے ڈنڈے اور ٹارچ سے اتنا پیٹا کہ وہ گر پڑا۔ خنجر اٹھانے کا کسی کو خیال نہ رہا۔ سریش کا ہاتھ خنجر تک پہنچ گیا۔ اس نے خنجر ہاتھ میں لے لیا۔ وہ پیٹ کے بل پڑا تھا۔ اس نے اٹھنے کی بجائے خنجر اپنے سینے میں کھونپ لیا۔ اتنے میں اس کا وہ پڑوسی دوست آ گیا جس نے سریش اس کی بہن اوشا کے متعلق مجھے بہت سی باتیں بتائی تھی۔ اس نے دونوں مسلمانوں سے مل کر سریش کے ہاتھ سے خنجر لے لیا۔ اس کا دوست اس کا خون روکنے کے لیے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ باقی سب تھانے کو دوڑے آئے۔ مجھے شک ہونے لگا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ان سب کو باری باری دیکھا۔ وہ سب ہوش میں معلوم ہوتے تھے۔ میرے ہوش ٹھکانے آئے تو میں نے سب سے پہلے انہیں برا بھلا کہا کہ وہ اسے اٹھا کر کیوں نہ لائے، اسے اسپتال لے جاتے اور نزعی بیان لے لیتے۔ اب تک وہ مر چکا ہوگا۔ میں اتنا تیز کبھی نہیں دوڑا تھا۔ سریش کے گھر پہنچا، وہ زندہ تھا۔ اسے چارپائی پر ڈالا، اس کے باپ اور ماں کو ساتھ لیا اور بھاگم بھاگ اسے ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر کو جگایا۔ ڈاکٹر نے اس کا نزعی بیان قلم بند کیا۔ سریش نے ہانپتی ہوئی کربناک آواز میں یہاں سے بات شروع کی۔ چودھری عبدالرحیم کو میں نے قتل کیا ہے، اپنی بیوی کو میں نے اغوا کیا اور اپنی بہن اوشا کو میں نے قتل کیا ہے۔ میں شکورے کے پاس چلا گیا تھا اور اسے کہا کہ میں تمہیں خوبصورت اور نوجوان لڑکی دوں گا، اس کے عوض میرے 3 کام کر دو۔ یہ 3 کام تھے: عبدالرحیم اور اپنی بہن کا قتل اور اپنے سسرالی گھر میں ڈاکہ۔ اس کے بعد اسے شکورے کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ شکورہ اس علاقے کا مشہور ڈاکو تھا اور اشتہاری ملزم۔ خنجر جو سریش نے اپنے سینے میں مار لیا تھا وہ پھیپھڑوں میں زیادہ نہیں اترا تھا۔ اس کی فوری موت کا امکان بہت ہی کم تھا۔ اس کے سر اور پیٹھ پر دونوں مسلمانوں کے ڈنڈے اور ٹارچ کی چوٹیں تھیں۔ ان چوٹوں نے اسے نیم بے ہوش کر دیا تھا، اس لیے وہ اپنے سینے میں خنجر پوری طاقت سے نہیں مار سکا تھا۔ وہ بیان دینے کے قابل تھا مگر مرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ وہ اس کا سینے کا چھوٹا سا آپریشن کر کے پھیپھڑے کے زخم کو ٹھیک کر دے گا، لیکن سریش نہیں مان رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر اسے مرنے نہیں دیں گے۔ آپ لوگ مجھے پھانسی دینے کے لیے زندہ رکھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، میں انتظار نہیں کر سکتا، مجھے مرنے دیں، اور مرنے سے پہلے میری ساری بات سن لیں تاکہ آپ کے اور کسی کے دل میں کوئی شک نہ رہے۔ ڈاکٹر کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا خون بہتا رہے اور ہم اس کا بیان لکھتے رہیں؟ وہ اقبال جرم تو کر ہی چکا تھا اور یہ بھی بتا چکا تھا کہ وہ شکورے ڈاکو کے پاس چلا گیا تھا۔ ہاں، مجھے تفصیلات قلم بند کرنی تھی۔ وہ پھیپھڑے کے زخم کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہا تھا۔ اس زمانے میں بے ہوشی کے انجیکشن نہیں تھے، کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی ناک کے ساتھ شیشی لگانے کی بجائے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اٹھ کر چلا گیا۔ واپس آیا تو اس نے ایک کپڑا سریش کی ناک پر رکھ دیا۔ اس میں بے ہوشی والی دوائی تھی۔ سریش ذرا سا تڑپا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہ آپریشن ٹیبل پر پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے سینے کو تھوڑا سا چیر دیا اور پھیپھڑا دیکھا۔ میں باہر نکل آیا۔ 1.5 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر مجھے بتایا کہ زخم خطرناک ہے لیکن بچنے کی امید خاصی ہے۔ میں نے باقی رات وہیں ایک بینچ پر لیٹ کر گزار دی۔ طلوع ہو چکا تھا جب سریش ہوش میں آیا اور مجھے اطلاع دی گئی۔ اس کے سر پر بھی پٹیاں باندھی گئی تھیں۔ ٹارچ کی ضربوں سے 2-3 جگہوں سے سر کی کھال پھٹ گئی تھی۔ سریش کو ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا اور اس پر 2 کانسٹیبلوں کا پہرا لگا دیا گیا۔ میں نے اس کے ساتھ شفقت سے باتیں کی، دلی ہمدردی کا اظہار کیا، اسے اپنے ہاتھ سے دودھ پلایا۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے ساری بات سنانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شکورہ ڈاکو کون تھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں خصوصاً وسطی ہند میں کئی ایک ڈاکوؤں نے تاریخی شہرت حاصل کی تھی۔ کسی وقت یہ ڈاکو ٹھگ کہلاتے تھے۔
مغلوں نے ان کی سرکوبی کے لیے بہت کچھ کیا تھا، لیکن خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی۔ انگریزوں نے آ کر ان کے خلاف فوج استعمال کی اور پولیس کے الگ اسکواڈ بنا دیے جو صرف ڈاکوؤں سے نبرد آزما ہوتے تھے۔ ٹھگی یعنی کہ راہ زنی اور ڈاکہ زنی باقاعدہ پیشہ بن گیا تھا۔ انگریزوں کی مسلسل انسدادی اور ہر طرح کی بڑی ہی سخت کارروائیوں سے ڈاکو اور راہزن شہروں سے دور ہٹتے ہٹتے دشوار گزار جنگلوں اور پہاڑی علاقوں میں چلے گئے۔ کچھ پکڑے گئے، بعض نے یہ پیشہ ترک کر دیا، مگر یہ پیشہ ختم نہ ہو سکا۔ پیشہ ور ڈاکوؤں کی کچھ تعداد موجود رہی جو ہندوستان میں آج بھی پائی جاتی ہے۔ راجستھان کے علاقے میں چند ایک عورتیں ڈاکہ زن گروہوں کی سربراہ ہیں۔ چونکہ یہ پیشہ قائم رہا، اس لیے معاشرے کے ستائے ہوئے بعض افراد ڈاکوؤں کے پاس چلے گئے اور ڈاکو بن گئے۔ شکورہ، جس کا نام عبدالشکور تھا، ایسا ہی ایک پیشہ ور ڈاکو تھا۔ میں جس وقت کا واقعہ سنا رہا ہوں اس وقت اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، سنا تھا کہ وہ بڑا خوبصورت جوان ہے، ہنس مکھ اتنا کہ کوئی اجنبی اسے ڈاکو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس دور کے ڈاکوؤں کی طرح وہ صرف انہیں لوٹتا تھا جن کے پاس سونے چاندی کے انبار ہوتے تھے۔ دیہات کے لوگوں میں وہ بہت مقبول تھا۔ وہ ہر کسی کے مسائل میں دلچسپی لیتا اور مسائل میں ان کی مدد کرتا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ وہ پکڑا نہیں جاتا تھا۔ وہ صرف ایک بار پکڑا گیا تھا، اسے 8 سال سزائے قید ہوئی تھی۔ جیل میں اچھے چال چلن کی بدولت اسے اتنی زیادہ معافی ملی تھی کہ وہ 6 سال اور 1-2 ماہ بعد رہا ہو کر آ گیا تھا۔ چند برسوں بعد وہ پھر پکڑا گیا، اسے ریل گاڑی پر لے جایا جا رہا تھا۔ وہ 2 ریلوے اسٹیشنوں کے درمیان جنگل میں چلتی گاڑی سے کود گیا اور پھر ہاتھ نہ آیا۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے ہتھکڑی کہاں اور کس سے کھلوائی تھی۔ اس کے متعلق سرکاری ریکارڈ میں یہ لکھا تھا کہ اس کا باپ وسطی ہند میں کسی نواب کا ذاتی محافظ تھا۔ انگریزوں نے کئی ایک مسلمان نوابوں کے وظیفے لگا رکھے تھے۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا رکھی تھیں۔ یہ نواب اور ہندو اور سکھ راجے مہاراجے اپنی رعایا کے فرعون ہوتے تھے۔ ان کی رعایا بھوکی ننگی رہتی اور وہ صحیح معنوں میں سونے چاندی میں کھیلتے تھے۔ شکور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی ایک ہی بہن تھی۔ بدقسمتی سے اس کی بہن جب 17-18 برس کی ہوئی تو کہیں نواب صاحب کی نظر اس پر پڑ گئی۔ لڑکی خوبصورت تھی۔ نواب اپنے ملازموں کی بہو بیٹیوں کو اپنی ملکیت سمجھا کرتے تھے۔ اس نواب نے شکورے کے باپ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو محل میں بھیج دے، اسے ٹریننگ دے کر محل کی خاص کنیزوں میں شامل کیا جائے گا۔ باپ نے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت شکورے کی عمر 20-21 سال تھی۔ تیسرے چوتھے روز بہن نے شکورے کو بتایا کہ وہ محل میں نوکری نہیں کرے گی کیونکہ نواب صاحب کی نیت ٹھیک نہیں۔ شکورہ نواب کو جانتا تھا، وہ اپنے باپ کے ساتھ محل کے سائے میں ہی رہتا تھا۔ وہ ساری بات سمجھ گیا۔ اس نے بہن کو محل میں جانے سے روک دیا۔ باپ نے شکورے سے کہا کہ نواب صاحب ناراض ہو جائیں گے، لیکن شکورے کی غیرت کا تقاضا کچھ اور تھا۔ اس نے باپ کی ایک نہ سنی۔ نواب کو پتہ چلا تو اس نے شکورے کو دربار میں طلب کیا اور بہن کو محل میں نہ بھیجنے کی وجہ پوچھی۔ شکورہ خود سر نوجوان تھا۔ اس نے جواب دیا کہ نواب صاحب اگر اس کی بہن کے ساتھ باقاعدہ شادی کرنا چاہیں تو بھی وہ نہیں مانے گا۔ وہ بہن کو کسی شریف گھرانے میں آباد کرے گا۔ نواب نے فرعونیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنے 2 خاص ملازموں سے پٹوایا اور حکم دیا کہ کل وہ خود اپنی بہن کو ساتھ لے کر نواب کے حضور میں پیش کرے۔ اسی رات وہ اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر اپنی بہن کے ساتھ لاپتہ ہو گیا۔ نواب نے اپنی ریاست کی خاک چھان ماری مگر شکورہ نہ ملا۔ وہ کہیں دور نکل گیا تھا۔ اس نے بہن کی شادی کسی شریف گھرانے میں کر دی اور خود ایک جرائم پیشہ گروہ میں شامل ہو گیا۔ اس نے پہلا جرم یہ کیا کہ ان 2 آدمیوں کو قتل کیا جنہوں نے اسے نواب کے حکم سے پیٹا تھا۔ وہ خود ان پڑھ تھا۔ اس نے کسی ساتھی سے کاغذ پر لکھوایا تھا کہ انہیں میں نے قتل کیا ہے۔ اگر نواب نے اس کے ماں باپ کو پریشان کیا تو نواب بھی قتل ہو جائے گا۔ اس تحریر کے نیچے عبدالشکور کا نام لکھا تھا۔ یہ کاغذ دونوں لاشوں کے قریب پڑا ملا تھا۔ مخبروں کی اطلاعوں کے مطابق وہ ایک ڈاکو کا شاگرد بن گیا تھا جس نے اسے بھی استادی ہاتھ سکھا دیے تھے۔ 3-4 سال بعد پکڑا گیا، 8 سال قید ہوئی، 6 سال بعد رہا ہو کر آ گیا۔ اس وقت جیل میں 2-3 پیشہ ور راہزن سزائے قید کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے شکورے کو پختہ کار راہزن اور بڑا ہی خطرناک ڈاکو بنا دیا تھا۔ وہ غالباً ایک گروہ سے نکل کر دوسرے میں چلا گیا تھا۔ اس دوران وہ اس علاقے میں آ گیا جس میں میرا تھانہ تھا۔ اس کا استاد مر گیا تو اس نے استاد کی جگہ سنبھال لی اور 4 تھانوں کے علاقے میں وارداتیں کرتا تھا۔ میں جب اس تھانے میں آیا تو شکور بہت مشہور ہو چکا تھا۔ پولیس کے لیے وہ مستقل درد سر تھا، لیکن دیہاتی علاقوں میں اس کا نام یوں لیا جاتا تھا جیسے وہ بڑی ہی نیک و پارسا شخصیت ہو۔ وہ اب مفرور اور اشتہاری ملزم تھا اور قتل اور ڈاکے کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ اس کی 2 وارداتیں میرے تھانے کی تھیں۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ وہ کوئی اتنا بڑا ڈاکو بھی نہ تھا کہ پولیس فورس اور حکومت کے لیے ٹیرا مسئلہ بنا ہوا ہو۔ یوں سمجھ لیں کہ درمیانے درجے کا ڈاکو تھا۔ اسے چونکہ لوگوں کا تعاون و ہمدردیاں حاصل تھیں اس لیے پکڑا نہیں جاتا تھا۔ اب سریش نے بتایا کہ وہ شکورے کے ہاں چلا گیا تھا
تو سب سے پہلا سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ سریش اس تک پہنچا کس طرح۔ سریش نے بڑی دلیری اور خود اعتمادی سے بیان دیا، لیکن اس سوال کا جواب دینے سے صاف انکار کر دیا کہ وہ شکورے تک کس طرح پہنچا تھا۔ میں آپ کو یہ 2 راز نہیں دوں گا۔ مجھے شکورے کے پاس کون لے گیا تھا اور یہ کہ شکورہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے یہ دونوں راز دل میں رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ میں ہمت ہے تو شکورے کو پکڑ لیں۔ میں نے اس پر زور نہ دیا کہ وہ ضرور بتائے۔ میں نے یہ نوٹ کر لیا کہ اسے کوئی آدمی شکورے کے پاس لے گیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ شکورے کا خاص آدمی ہوگا جسے معلوم تھا کہ شکورہ کہاں ہے۔ اس کے علاوہ وہ سریش کا بھی گہرا یار ہوگا۔ ڈاکو یا ان کے آدمی اتنے کچے تو نہیں ہوتے کہ جو کہے اسے اپنے پاس بلا لیں۔ مجھے معلوم کرنا تھا کہ وہ آدمی کون ہے اور اس کی وساطت سے مجھے شکورے کو پکڑنا تھا۔ سریش کے انکار سے مجھے یہ اشارہ مل گیا کہ اسے کوئی آدمی لے گیا تھا۔ سریش کا بیان خاصا طویل تھا، میں اختصار سے آپ کو سناؤں گا۔ اس نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اس کی بہن جوان ہے، خوبصورت بھی ہے اور اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ باپ نے کان پر ہاتھ رکھ کر اسے کہا کہ وہ ایسی بات کسی اور کے سامنے نہ کہے۔ بیوہ کی شادی کی بات کرنا پاپ ہے۔ اسے معلوم تھا کہ کوئی ہندو کسی بیوہ کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ یہ اس کے مذہب کی پابندی تھی۔ سریش کا ذہن اس پابندی کو قبول نہیں کر رہا تھا، مگر اس کے سامنے راستہ بھی کوئی نہ تھا۔ اس کے دل میں ہندو مذہب کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ اس نے مندر کے پنڈت کے ساتھ یہ بحث چھیڑ دی اور اپنے مذہب کے خلاف باتیں کی۔ پنڈت نے اسے ڈرایا، دھمکایا اور مندر سے نکال دیا۔ اس نے بات یہیں پر ختم نہ کی بلکہ اس کے باپ اور اس کے سسر نے کہا کہ وہ سریش کو مسلمانوں کی دوستی سے روکے، یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ باپ اور سسر نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اسے خوب گالیاں دی، لیکن انہوں نے اس کی بہن اوشا کو کچھ بھی نہ کہا۔ سریش اوشا کی بات کرتا تو باپ اس پر ٹوٹ پڑتا۔ سریش نے تھک ہار کر اوشا سے براہ راست بات کی۔ اسے کہا، تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم بیوہ ہو گئی ہو، اس کی سزا ہمیں نہ دو۔ پنڈت مہاراج کہتے ہیں کہ اوشا نے پچھلے جنم میں کوئی پاپ کیا تھا جس کی سزا اسے اس جنم میں یہ ملی کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ اب اس کا موجودہ جنم جلتے اور کڑتے گزرے گا۔ میری طرف دیکھو اوشا، باہر لوگوں میں میری بڑی عزت ہے، میں کسی کو سر نہیں اٹھانے دیتا، مگر تمہاری وجہ سے میرا سر نیچے ہو رہا ہے، لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ بہن اس قدر جلی بیٹھی تھی کہ اس نے سریش کو گالی گلوچ کی اور سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ اس نے سریش کی بیوی کو بھی برا بھلا کہا کہ وہ سریش کو اس کے خلاف بھڑکاتی ہے۔ ماں نے بھی اپنی بیٹی کا ساتھ دیا اور سریش کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی برا بھلا کہا۔ سریش کی بیوی نے، جس کا نام شیاما تھا، اپنے ماں باپ کو بتایا کہ ایک تو ان کی بیٹی بدچلن ہے، دوسرے یہ لوگ اس کی حمایت کرتے اور شیاما کو گالیاں دیتے ہیں۔ شیاما کا باپ سریش کا سسر امیر کبیر آدمی تھا۔ اس نے سریش کو اس کے باپ کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ اور دونوں کی بے عزتی کی، جو منہ میں آیا کہا۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا کہ اوشا شیاما سے کسی نہ کسی بات پر لڑائی مول لے لیتی۔ شیاما اپنے ماں باپ کو جا بتاتی، اس کا باپ سریش کو بلا کر اس کی بے عزتی کر دیتا۔ شیاما کو اپنی شکل و صورت پر اور اپنے باپ کی دولت پر بہت ہی ناز تھا۔ وہ سریش کو بدصورت اور اپنے مقابلے میں غریب سمجھتی تھی۔ سریش کی بہن اوشا کا شیاما کے ساتھ سلوک ایسا تھا کہ اسے اس گھر سے ہی نفرت ہو گئی اور اس نے سریش کو تانے دینے شروع کر دیے۔ تم میرے خامند نہیں، میرے نوکر لگتے ہو۔ اگر تمہارے پاس اپنی بدچلن بہن کو زہر دینے کے لیے پیسے نہیں تو میں تمہیں اپنے باپ سے پیسے لا دوں گی۔ کچھ وقت کے بعد سریش شیاما کا برائے نام خامند رہ گیا۔ شیاما کا باپ اب اسے 2 کوڑی کے بنیے کا بیٹا کہنے لگا۔ وہی سریش جو دلیر اور غیرت مند تھا، گھر میں ایسے رہنے لگا جیسے وہ زندہ ہی نہ ہو۔ اس کی زبان بند رہتی اور وہ کڑتا رہتا۔ اسے اس حال تک اوشا نے پہنچایا تھا۔ آخر وہ تھک ہار کر ایک روز باغ کے مالک عبدالرحیم کے پاس چلا گیا۔ اسے کہا کہ وہ اس کی بہن کو اپنے باغ میں نہ آنے دیا کرے۔ عبدالرحیم نے اسے طنزیہ لہجے میں کہا، میں تمہاری بہن کو تمہارے گھر سے اٹھا کر تو نہیں لایا کرتا، وہ خود آتی ہے۔ بدنامی سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی بہن کو زنجیر ڈالو۔ سریش چل اٹھا۔ اس نے عبدالرحیم کو قتل کی دھمکی دی۔ سریش نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس نے دھمکی تو دے دی، لیکن اس کی دھمکی میں کوئی جان نہیں تھی۔ اس کی بہن نے اس کی مردانگی اور دلیری ختم کر دی تھی۔ وہ خالی اور بے جان دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے جب دھمکی دی تو عبدالرحیم مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ نے مجھے آگ لگا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں فتح اور طنز تھا۔ سریش پختہ ذہن کا تو آدمی نہیں تھا، جوشیلا نوجوان تھا۔ وہ سب کچھ سمجھ بھی رہا تھا اور انتقامی کارروائی کرنے کی بھی سوچ رہا تھا۔ اس نے عبدالرحیم کو ڈرانے کے لیے وہ دلیرانہ کارروائی کی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا اور زرینہ کو اغوا کر لیا، لیکن خوبصورت اور جوان عورت کے ساتھ اس نے وہ سلوک نہ کیا جس کی زرینہ کو توقع تھی۔ اس نے زرینہ سے کہا کہ اپنے چودھری سے کہنا کہ میں اس کی بیوی کو بھی اٹھا سکتا ہوں۔ سریش نے زرینہ کی اس حرکت کا انتقام لیا تھا۔ اس نے اس کی بیوی شیاما کو عبدالرحیم کے جال میں پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ عبدالرحیم اور سریش کا ایک بار پھر آمنا سامنا ہوا۔ عبدالرحیم نے اسے کہا کہ اس نے ایک عورت کو اغوا کر کے مردوں والی حرکت نہیں کی۔ اس نے سریش کو ایسی باتیں کہیں جو ذرا سی بھی غیرت والا آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے پوچھا کہ زرینہ کے اغوا میں اس کا کون سا دوست اس کے ساتھ تھا۔
اس نے بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے کسی بھی دوست کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ سریش نے کہا، زرینہ نے میری بیوی کو پھانسنے کی کوشش کی تو بیوی نے مجھے بتا دیا۔ میں نے زرینہ سے انتقام لے کر اپنی بیوی کو بتا دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ خوش ہوگی، مگر اس نے مجھے اس طرح کے طعنے دینے شروع کر دیے کہ تمہاری بہن نے تو تمہارے خاندان کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ لوگ مجھے بھی بدچلن سمجھنے لگے ہیں۔ تم اپنی بہن کو کوٹھے پر بٹھا دو۔ سریش آرام آرام سے بول رہا تھا۔ مجھے اس کی مظلومیت پر ترس آ رہا تھا۔ وہ اپنے مذہب اور معاشرے کا کچلا ہوا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ ان حالات نے اس کے ذہن کو اب نارمل بنا دیا تھا۔ وہ انتقام سے بھر گیا تھا۔ اس نے ایک اور طریقہ سوچا اور عمل کیا۔ اسے یہ مشورہ 2 مسلمان دوستوں نے دیا تھا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ عبدالرحیم اور اس کی بیوی کی آپس میں سخت چپکلش شروع ہو چکی ہے اور ان کے گھر آئے دن لڑائی جھگڑا رہتا ہے، جس کی ایک وجہ تو عشا ہے، دوسری زرینہ ہے اور عبدالرحیم کی دوسری بدکاریاں بھی ہیں۔ اس نے باغ بدی کا اڈا بنا رکھا تھا۔ سریش نے دوستوں کے مشورے پر یوں عمل کیا کہ ایک روز اسے عبدالرحیم کی بیوی کھیتوں میں نظر آ گئی۔ وہ جوان اور اچھی شکل و صورت کی عورت تھی۔ سریش نے اسے ایک اونچی فصل کی اوٹ میں روک لیا اور اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں شروع کر دی۔ اسے کہا، میری بہن کی وجہ سے تمہارے گھر کا سکون تباہ ہو گیا، لیکن میں مجبور ہوں۔ اس نے پوری تفصیل سے اسے بتایا کہ گھر والی عشا کی حمایت میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ پھر اس نے عبدالرحیم کی سیاہکاریوں کا ذکر چھیڑ دیا۔ میں تفصیل سے یہ باتیں نہیں سنا رہا، مختصر یہ کہ اس نے عبدالرحیم کی بیوی کے ساتھ ایسے انداز میں باتیں کی کہ یہ عورت پسیج گئی۔ سریش نے اسے کہا کہ اب ایک ہی طریقہ رہ گیا، وہ یہ کہ تم میرے ساتھ ایسے ہی تعلقات پیدا کر لو جیسے تمہارے خاوند نے میری بہن اور زرینہ کے ساتھ بنا رکھے ہیں۔ پھر تم اسے کہنا کہ تم اپنی عیش کرو، میں اپنی عیش کر رہی ہوں۔ اسے میرا نام بتا دینا، میں دیکھ لوں گا وہ میرا کیا بگاڑے گا۔ سریش نے مجھے بتایا کہ اس نے اس عورت پر ایسا اثر پیدا کر لیا تھا کہ وہ سوچ میں پڑ گئی اور کہنے لگی، کل ادھر ہی آ جانا، تمہیں جواب دوں گی۔ وہ چل پڑی تو سریش کو اچانک کچھ خیال آ گیا۔ اس نے عورت کو آواز دے کر روک لیا، اسے کہا کہ نہ آنا، میں تمہیں نہیں ملوں گا، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں، تم اپنی عزت کا خیال رکھو، میں کسی عورت کو اپنی بہن اور زرینہ جیسا نہیں بناؤں گا، میری ٹکر کسی مرد سے ہوگی۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ سریش کا کردار مضبوط ہے مگر کم عمری کی وجہ سے ناتجربہ کار ہے۔ میں نے اپنے اس دوست کے ساتھ بات کی جس کا شگورے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ سریش نے کہا۔ اسے ساری بات سنائی اور یہ پہلا موقع تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ایک ایک آدمی سے انتقام لینا چاہتا ہوں، جس نے مجھے جلایا میں اسے قتل کروں گا۔ کس کو قتل کرنا تھا؟ میں نے پوچھا۔ عبدالرحیم کو، اس نے جواب دیا۔ اپنی بہن کو، شیامہ کو اور اپنے سسر کے گھر ڈاکہ ڈالنا تھا اور اسے قتل نہیں کرنا تھا بلکہ کندھوں سے اس کے دونوں بازو کاٹنے تھے۔ مندر کے پنڈت کو بھی قتل کرنا تھا۔ اس نے قصبے کے 2 اور سرکردہ ہندوؤں کے نام بھی بتائے جنہیں قتل کرنا تھا۔ پھر اس نے کہا، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے شکورے تک پہنچا دو، میں ساری عمر اسی کے ساتھ گزاروں گا، لیکن وہ میرے یہ سارے کام کر دے۔ اپنے دشمنوں کو تو مجھے اپنے ہاتھوں ختم کرنا تھا، مجھے مدد اور پناہ کی ضرورت تھی جو کوئی پختہ کار ڈاکو ہی دے سکتا تھا۔ تمہیں شکورہ کیوں اچھا لگا تھا؟ میں جس دوست کی بات کر رہا ہوں وہ مجھے شکورے کی باتیں سنایا کرتا تھا، اس نے کہا۔ وہ کسی وقت پہلے شکورے کے ساتھ رہا تھا۔ سریش چونکا اور اس نے کچھ دیر کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے اس طرح سیدھا سوال نہیں داغ دینا چاہیے تھا، اسے بات کرنے دیتا اور بخیالی میں اپنے اس دوست کے متعلق کوئی ایسا اشارہ ضرور دے دیتا جس سے اس کی نشاندہی ہو جاتی، مگر میں نے سریش کو چوکنا کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ جانے دو اسے، وہ جہاں کہیں بھی رہتا ہے، مجھے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ سریش نے کہا، آپ اس کے ساتھ دلچسپی نہ رکھیں کیونکہ وہ یہاں نہیں رہتا اور اب وہ وہاں سے بھی جا چکا ہے۔ میں نے اس کے سامنے شکورے کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کی تو یہ بھی کہا کہ میں اپنے گھر کا بھیدی ہوں اور اپنے سسرال کے گھر کا بھیدی بھی ہوں، میں دونوں گھروں میں ڈاکہ ڈالوں گا۔ اس نے کہا، اور یہ مال شکورے کا ہوگا۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں گا کہ ایک گھر کا بھیدی مل جائے تو ڈکیتی آسان ہو جاتی ہے۔ ڈاکو بھیدیوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اگر رہنمائی کرنے والا کوئی نہ ہو تو ڈاکوؤں کو کمروں میں گھوم پھر کر مال تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اتنے وقت میں گھر والے جاگ سکتے ہیں اور ڈاکوؤں کے پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، انہیں اکثر ناکام ہو کر بھاگنا پڑتا ہے۔ سریش نے شکورے کے لیے یہ کشش پیدا کر دی تھی۔ شکورے کے اس آدمی نے جس کے ساتھ سریش نے بات کی تھی، سریش سے کہا کہ شکورے نے ابھی تک شادی نہیں کی، اگر اس کے لیے کوئی بڑی ہی خوبصورت لڑکی مل جائے تو وہ بہت خوش ہوگا اور اسے جو کہو گے مان جائے گا۔ سریش کو فوراً اپنی بیوی کا خیال آیا، اسے وہ قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ وہ خوبصورت بھی تھی، جوان بھی تھی اور سریش کے دل میں اس لڑکی کی نفرت بیٹھ گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ شیامہ سے انتقام لینے کا یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ اسے ایک وحشی ڈاکو کے حوالے کر دو، اس سے ڈاکو خوش بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ سریش نے اس آدمی سے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو اغوا کر کے شکورے کے حوالے کر دے گا۔ ان میں معاملہ طے ہو گیا اور ایک روز سریش اس آدمی کے ساتھ چلا گیا۔ شکورے کے متعلق سریش نے مجھے نہ بتایا کہ وہ کہاں ہے یا کہ وہ قصبے سے کتنی دور ہے، مختصر یہ کہ وہ شکورے کے پاس جا پہنچا اور اس کے دوست نے شکورے کو سریش کے متعلق سب کچھ بتایا۔ یہ بھی بتایا کہ یہ 2 گھروں کا گھر بھیدی ہے اور یہ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی بھی لائے گا۔ مجھے وہاں خیال آیا کہ زرینہ بھی شکورے کے کام کی چیز ہے۔ سریش نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا، میں نے شکورے سے کہا کہ میں
इस लड़की को लाऊंगा, इसके बाद एक और लाऊंगा। मेरे ذہن میں شکورے کی تصویر کچھ اور تھی، وحشی اور غسیلا آدمی جس کے چہرے پر ظلم و بے رحمی ہوگی، لیکن مجھے شک ہوا کہ میرا دوست دھوکے سے مجھے کسی اور کے پاس لے آیا ہے۔ اتنا پیارا آدمی ڈاکو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے مجھے پیار سے اپنے پاس بٹھایا، شفقت سے بات کی اور کہنے لگا، بہنیں اپنے بھائیوں کی قربانی مانگا کرتی ہیں، بھائی اچھے چال چلن کی بہنوں کی عزت پر قتل کرتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں، بدچلن بہنیں بھی بھائیوں کو قاتل بنا دیتی ہیں یا قتل کرا دیتی ہیں۔ مجھے قاتل اور ڈاکو بہن کی عزت نے بنایا ہے سریش بیٹے، لیکن وہ بڑی پاک بہن ہے۔ جب بھی اس سے ملنے چاہتا ہوں روتی اور کہتی ہے کہ شریفوں کی دنیا میں واپس آ جاؤ، تمہاری بہن نے کچھ اور رنگ چڑھا لیا ہے، وہ تمہاری جان کی قربانی مانگتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنی جان کی قربانی دینے سے پہلے 3-4 جانوں کی قربانی لوں گا، جس میں میری بہن بھی شامل ہے۔ اس نے میرے ساتھ بہت باتیں کی، میں نے اس کے ساتھ دل کی ساری باتیں کی اور بتایا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ شکورے جیسے ڈاکو اور استاد جرائم پیشہ ایسے کچے تو نہیں ہوتے تھے کہ ایک نوجوان اس کے ساتھ جذباتی جوشیلی باتیں کرے اور وہ اس کی باتوں میں آ جائے۔ سریش نے مجھے جو بیان دیا، اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ شکورہ اس کا یہ آدمی سریش کو آزماتے رہے اور اس کی وفاداری کا امتحان لیتے رہے۔ اس میں 10-12 دن گزر گئے، آخری یہ طے ہوا کہ سریش سب سے پہلے اکیلا جائے اور چودھری عبدالرحیم کو قتل کر کے واپس آ جائے۔ یہ جو آدمی اس کے ساتھ گیا تھا اسے سریش کے ساتھ آنا تھا، لیکن قتل میں شامل نہیں ہونا تھا۔ سریش کو وہ گھوڑی دی گئی جس کا رنگ بادامی تھا اور اگلی ٹانگوں کے درمیان کھال سفید تھی۔ وہ رات کو قصبے میں آئے۔ یہ آدمی عبدالرحیم کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ بات سریش کے منہ سے نکل گئی، جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آدمی اسی قصبے کا رہنے والا ہے۔ اس نے عبدالرحیم پر نظر رکھی، اسے باغ میں قتل کرنا تھا۔ اسی روز ندی سے وہ لاش برآمد ہو گئی جسے سریش کے ماں باپ اور سسر نے بھی سریش کی لاش کہہ دیا۔ صرف عبدالرحیم تھا جس نے لاش کا چہرہ دیکھ کر کہا تھا کہ یہ لگتا ہے سریش ہے، لیکن شک ہے۔ لاش برآمد اور شناخت ہوئی تو میں نے عبدالرحیم کو مشتبہ بٹھا لیا۔ سریش کے ساتھی نے سریش کو بتایا کہ عبدالرحیم کو تھانے بٹھا لیا گیا اور ایک لاش برآمد ہوئی ہے جسے سب نے سریش کی لاش کہہ دیا۔ اس سے سریش بہت خوش ہوا۔ اس کے ساتھی نے بھی اسے کہا کہ اب اس کے پکڑے جانے کا خطرہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی یہ شک بھی نہیں کرے گا کہ سریش جہاں کہیں چلا گیا تھا وہاں سے آ کر عبدالرحیم کو قتل کر گیا، مگر عبدالرحیم تھانے میں تھا۔ میرے دوست نے مجھے اپنے گھر لے جا کر چھپا لیا، گھوڑی بھی چھپا لی، اور اس نے تھانے سے معلوم کر لیا کہ عبدالرحیم کو گرفتار نہیں کیا گیا، مشتبہ بٹھایا گیا، اس کے خلاف کوئی ثبوت اور شہادت نہیں۔ سریش نے مجھے بتایا 4-5 دنوں بعد پتہ چلا کہ عبدالرحیم گھر آ گیا ہے۔ میرے اس دوست نے اس پر نظر رکھی اور اگلے دن بتایا کہ عبدالرحیم باغ میں ہے۔ میں نے منہ سر پگڑی میں لپیٹا، خنجر سنبھالا اور باغ کے قریب جا کر گھوڑی سے اترا۔ گھوڑی باہر چھوڑی اور میں پودوں وغیرہ کی باڑ میں سے گزر کر اندر چلا گیا۔ عبدالرحیم مکان سے باہر تھا۔ مجھے دیکھ کر حیران سا ہوا کہ یہ کون ہے۔ میں نے قریب جا کر خنجر نکالا اور کہا، میں سریش ہوں چودھری، تم نے کہا تھا کہ مردوں کی طرح آنا، لو میں مردوں کی طرح آ گیا ہوں۔ عبدالرحیم کی مردانگی وہیں ختم ہو گئی، اس کی زبان ہوکلانے لگی اور اس نے ہنسنے کی بھی کوشش کی۔ مجھ سے بچنے کے لیے اسے باغ کی طرف بھاگنا چاہیے تھا جہاں اس کے مزارے تھے، مگر وہ اندر کی طرف دوڑا۔ میں سمجھا کہ وہ بندوق، پستول یا کلہاڑی وغیرہ لانے کو دوڑا ہے۔ میں نے اسے دہلیز سے آگے نہ جانے دیا، اس کے پیٹ اور سینے میں خنجر مارے۔ اس کے منہ سے بڑی زور سے کچھ آوازیں نکلیں۔ میں جدھر سے اندر آ گیا تھا ادھر سے باہر نکلا، گھوڑی پر سوار ہوا اور نکل گیا۔ میرا دوست دور کھڑا مجھے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ میں نے ہاتھ ہلایا، وہ اشارہ سمجھ گیا کہ میں کام کر کے چلا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ وہ شکورے کے پاس چلا گیا، اسے بتایا کہ اس نے اس کام میں اتنے دن کیوں لگائے ہیں اور اس نے قتل کس طرح کیا ہے۔ شکورہ اس سے متاثر ہوا، اس کی نگاہ میں سریش قابل اعتماد تھا اور اس میں وہ دلیری بھی تھی جو ڈاکوؤں میں ہونی چاہیے۔ سریش نے اس کے بعد مجھے بتایا کہ شکورے نے ایسا مطالبہ نہیں کیا تھا کہ سریش اپنی بیوی شیاما کو اغوا کر کے شکورے کے حوالے کر دے، جیسا کہ سریش نے شکورے کو پہلی ملاقات میں پیشکش کی تھی۔ سریش نے عبدالرحیم کے قتل کے بعد خود محسوس کیا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ شکورے کو وہ پیر و مرشد کی طرح ماننے لگا تھا۔ سریش نے یہ بھی مجھے کہا کہ شکورے کے ساتھ اس کے وعدے کے علاوہ وہ شیاما سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے غربت اور بدصورتی کے طعنے دیے تھے اور اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اس نے شکورے سے کہا کہ وہ اب اپنی بیوی کو اغوا کرے گا۔ شکورے نے اسے کہا کہ آباد گھر میں سے ایک لڑکی کو اٹھا لانا بڑا ہی مشکل اور خطرناک کام ہوتا ہے اور وہ یہ کام اکیلا جا کر نہیں کر سکتا۔ شکورے کو صرف یہ تسلی تھی کہ سریش اپنے سسرال گھر کا بھیدی تھا۔ سریش نے اسے کہا کہ وہ سسر کے گھر ڈاکہ بھی ڈالے گا اور شیاما کو بھی اٹھا لائے گا۔ شکورے نے اسے بتایا کہ ایسی وارداتیں انتقام اور جوانی کے جوش سے نہیں، عقل سے اور ٹھنڈے دل سے کی جاتی ہیں۔ آخر فیصلہ ہوا کہ سریش کے ساتھ 3-4 آدمی جائیں گے اور صرف لڑکی کو اغوا کیا جائے گا۔ اس فیصلے کے مطابق سریش اور 3 تجربہ کار آدمی گھوڑوں پر آئے اور شیاما کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ میں پہلے سنا چکا ہوں کہ شیاما کو کس طرح اغوا کیا گیا تھا، مختصراً پھر سن لیں۔ ایک سوار نے محلے کے چوکیدار کو خنجر کی نوک اس کے سینے پر رکھ کر ایک جگہ کھڑا رکھا۔ باقی 3 شیاما کے گھر گئے۔ ایک نے سین کی دیوار پھلانگی اور دروازہ کھول دیا۔ 2 آدمی شیاما کے ماں باپ بھائی کے سر پر برچیاں تانے کھڑے رہے۔ سریش نے سوئی ہوئی شیاما کے منہ میں کپڑا ٹھونسا، اوپر ایک کپڑا باندھا اور جا کر تڑپی۔ سریش نے اسے کندھے پر ڈالا اور سب آدمی نکل گئے۔
सुरेश ने रास्ते में श्यामा को न बताया कि वो सुरेश है। वो तो सुरेश को मरा हुआ और अपने आप को बेवा समझती थी। उसकी तो नदी से लाश बरामद हो चुकी थी। ये चार सवार जब शकूरे के ठिकाने पर पहुंचे तो वो गहरी नींद सोया हुआ था। उसे जगा लिया गया। लालटेन की रोशनी में श्यामा का मुंह खोलकर उसके सामने खड़ा किया गया। सुरेश ने मुझे बताया कि इतनी खूबसूरत और नौजवान लड़की को देखकर शकूरे का मुंह खुल गया, और जब सुरेश ने अपने चेहरे से पगड़ी का नकाब उठाया तो श्यामा उसे कुछ देर देखती रही। फिर उसे चक्कर आ गया। उसका सर डोला तो किसी ने उसे सहारा देकर बिठा दिया। उसे पानी पिलाया गया। मैं तुम्हारा पति हामिद सुरेश हूँ, सुरेश ने उसे कहा। मैं एक जन्म मर चुका हूँ, ये मेरा दूसरा जन्म है। तुम बेवगी किस तरह काटोगी? तुम्हें मुझसे इसलिए नफरत थी कि मैं तुम जैसा खूबसूरत और अमीर नहीं था। मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एक तो तुम्हें इस नौजवानी की बेवगी से बचाया है, दूसरी ये कि तुम्हें वैसा ही खूबसूरत और अमीर खामिन दे दिया है जैसा तुम चाहती थी। तुम अब इस शख्स के पास रहोगी। देखो कितना खूबसूरत आदमी है। इसे जितनी दौलत और जो भी चीज कहोगी ये जिन्नों की तरह हाजिर कर देगा। श्यामा को सुरेश ने ज्यादा देर परेशान न किया। उसे बताया कि वो कत्ल नहीं हुआ था, ना उसकी लाश किसी ने पानी में फेंकी थी, बल्कि वो कत्ल करने के लिए घर से गायब हुआ था। उसने श्यामा को तंजिया लहजे में कहा कि वो उसके और उसके बाप के तानों का जवाब देने के लिए घर से भागा था, और अब वो उसके बाप की वो दौलत जिस पर उसे नाज था लूट कर यहाँ ले आएगा, और ये दौलत देहात के उन गरीबों में तकसीम होगी जो अमीरों के आगे इसलिए सर नहीं उठाते कि उन्हें अमीर गुस्से में आकर गुर्बत का ताना ना दे। उसने श्यामा को यह भी बता दिया कि वो अब्दुल रहीम को कत्ल कर चुका है, अब अपनी बहन उषा को कत्ल करेगा। श्यामा ने पहले उसे गालियां दी। जब कोई असर न देखा तो सुरेश की मिन्नत समाजत की और कहा कि वो अपने बाप से कहकर अलग मकान बनवाएगी जहां वो सुरेश को शहजादों की तरह रखेगी। सुरेश ने उसे कहा कि वो शहजादा बन चुका है। सुरेश बहुत देर से बोल रहा था। डॉक्टर एक बार फिर उसे देखने आया। उसने मुझे कहा कि सुरेश को कुछ देर आराम करने दूं। मैं भी देख रहा था कि उसका रंग फीका पड़ता जा रहा था। उसके लहजे में थकन साफ महसूस होती थी, लेकिन उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और बोला, मेरी सारी बात एक ही बात सुन ले। उसके आंसू निकल आए। उसने रंधी हुई आवाज में कहा, फिर शायद मुझे बोलने का कभी मौका नहीं मिलेगा। उसके लहजे में शिकस्त नहीं उदासी थी। मैं महसूस कर रहा था जैसे ये सारी बातें सुनाते से सुकून मिल रहा था। मुझे डॉक्टर की यकीन दहानी के मुताबिक ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि वो मर जाएगा, फिर भी मैं चाहता था कि उसका पूरा बयान ले लूं। डॉक्टर उसे देखकर मुझे कहने लगा कि बाहर लोगों का हजूम है, कोई भी नहीं मान रहा कि ये जीता जागता सुरेश है। सब उसे बदरू या सुरेश का भूत समझ रहे हैं। डॉक्टर ने यह भी बताया कि मंदिर के पंडित ने यह मशहूर कर दिया कि जो कत्ल हो जाता है उसकी रूह जमीन पर ही रहती है और कत्लो गारत करी करती फिरती है। एक ख्याल ये भी जाहिर किया जा रहा है कि सुरेश को मौत के फौरन बाद दूसरा जन्म मिल गया और वो अपने माँ बाप, बहन और बीवी को भूल गया है। हिंदुओं ने अपने बातिल के अकीदों और तहम्मात के ज़रिए असर अजब गरीब और सनसनीखेज कहानियां घड़नी थी। मैं सुरेश का बयान ले रहा था और इस कोशिश में था कि उसके मुंह से मेरे काम की बात निकल आए। मैं ये मालूम करना चाहता था कि शकूरा कहाँ है और सुरेश का वो दोस्त कौन है और कहाँ है जो उसे शकूरे के पास लेके आता, लेकिन सुरेश ऐसा कोई इशारा नहीं दे रहा था। वो कहानी सुनाने के अंदाज से बयान दे रहा था। मैं अचानक कोई सवाल कर डालता, लेकिन वो मोहतात हो जाता और गोल मोल सा जवाब देकर कहानी सुनाने लगता। शकूरे ने श्यामा को संभाल लिया। सुरेश को मालूम नहीं था कि शकूरे ने श्यामा को किस तरह आराम किया। दूसरे दिन सुरेश ने देखा कि शकूरा बहुत खुश था और श्यामा ठंडी हो चुकी थी। उसने सुरेश से कुछ भी ना कहा। यूँ लगता था जैसे उसने शकूरे का कबूल कर लिया था। सुरेश ने शकूरे से कहा कि वो आज रात ही बहन को कत्ल करने जाएगा और अपने घर में जितनी भी नकदी और जेवरात हैं उठा लाएगा। शकूरे ने उसे कहा कि वो अपने आप को इस तरह बेकाबू ना होने दे, कहीं ऐसा ना हो कि जोश में पकड़ा जाए। मैं कत्ल हो चुका हूँ उस्ताद, सुरेश ने कहा। मेरी लाश बरामद हो चुकी है, उसका पोस्टमार्टम हो चुका है और लाश चलाई जा चुकी है। मैं अपने घर जाकर कहूंगा कि तुम्हारे मरे हुए बेटे की बदरूह हूँ। वो सब गश खाकर गिर पड़ेंगे। मैं अपना काम कराऊंगा। वो इतना शोर मचाएंगे कि सारा शहर इकट्ठा हो जाएगा। शकूरे ने कहा, तुम मेरे आदमी को भी पकड़वाओगे? मैं अकेला जाऊंगा उस्ताद, उसने कहा। मुझे घोड़ी दे दो, खंजर मेरे पास है। शकूरे ने उसे इजाजत दे दी। वो उसी घोड़ी पर आया और घोड़ी उसी दोस्त के घर छोड़ी। उसे बताया कि वो क्या करने आया है। दोस्त ने भी उसे रोका कि वो इतनी जल्दी जल्दी वारदातें ना करे, लेकिन सुरेश इंतकाम की आग में चल रहा था। आधी रात को वो अपने घर वाली गली में गया। वो सर से नंगा था, उसका चेहरा भी नंगा था। चौकीदार दूसरी गली में चला गया तो उसने अपने दरवाजे पर दस्तक दी। तीसरी दस्तक पर दरवाजा खुला। उसका बाप था। सुरेश ने कहा कि मैं सुरेश हूँ जिसकी लाश तुम लोग जला चुके हो। उसके बाप की तो जैसे जुबान ही कड़ गई थी। सुरेश ने धक्का देकर कहा, अंदर चलो और लालटेन जलाओ। बाप दौड़ता गया। वो हरी राम बड़बड़ाता जा रहा था। उसने लालटेन जलाई और सुरेश के कहने पर बरामदे में लटका दी। सुरेश की माँ और उषा भी जाग उठी। उनमें से किसी ने पूछा, ये कौन है? सुरेश के मुंह से तोप की तरह आवाज निकली, भूत है, सुरेश का भूत। उषा उठ खड़ी हुई। सुरेश ने गुस्से से पागल होकर उसके पेट में और सीने में इतने खंजर मारे जो उसे याद नहीं थे कि कितने। उषा एक दो बार चीख कर गिरी और खामोश हो गई। सुरेश अंदर चला गया और ये परवाह किए बगैर कि उसके माँ बाप भूत भूत का शोर बपा किए हुए हैं, ट्रंक से जेवरात और नकदी निकाली। उसे मालूम था
ماں چابیاں کہاں رکھتی ہے اور مال کون سے ٹرنک میں ہے۔ وہ باہر آیا تو برآمدے میں 5 آدمی آ چکے تھے۔ اس کی ماں، اس کا باپ گھٹنے ٹیکے ہوئے، ہاتھ جوڑے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے۔ سریش نے ان آدمیوں کو ڈرایا کہ وہ بدرو ہے اور سب کو ہلاک کر دے گا۔ چاروں ہندو ڈر کر سین میں چلے گئے۔ دونوں مسلمان تھے جنہیں وہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے جانتا تھا۔ نہ ڈرے، سریش کو اب وہاں سے نکلنا تھا۔ اس نے اس مسلمان پر حملہ کیا جس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، لیکن دوسرے مسلمان نے اس کے ہاتھ پر اتنی زور سے ڈنڈا مارا کہ خنجر گر پڑا۔ پھر ان دونوں نے اسے بہت مارا۔ وہ گر پڑا اور سمجھ گیا کہ اس کا کھیل ختم ہے، اب وہ بھاگ نہیں سکے گا۔ اسے فرش پر خنجر پڑا نظر آ گیا۔ اس نے فوراً سوچ لیا کہ پھانسی کی سزا ملے گی، بہتر ہے کہ اپنے آپ کو خود ہی ختم کر لو۔ اس نے لپک کر خنجر اٹھایا۔ وہ جھکے پیٹ کے بل تھا، اس لیے خنجر پورے زور سے اپنے سینے میں نہ اتار سکا۔ دونوں مسلمانوں نے اس کے ہاتھ سے خنجر لے لیا۔ اتنے میں اس کا پڑوسی مسلمان دوست آ گیا۔ سریش میں اب اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ باقی سب تھانے چلے گئے۔ یہ دوست اس کا خون روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ سریش نے اس کی منت کی کہ اسے باورچی خانے سے چھری لا دے، وہ مرنا چاہتا ہے، لیکن دوست نے اسے پیٹ کے بل کر لیا تھا، اسے اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ اس کی ماں، اس کے باپ نے اس قدر شور مچا رکھا تھا کہ سارے محلے کے مرد ان کے گھر میں آ گئے۔ اس کا بیان ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اسے بہت لالچ دیے، اسے سزائے موت سے بچانے کا وعدہ بھی کیا اور کہا کہ مجھے شکورے کا پتہ ٹھکانہ بتا دے اور اپنے اس دوست کی نشاندہی کر دے جس نے اس کی مدد کی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ شکورے اور اس آدمی کو دھوکہ نہیں دے گا، اور میری کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ میں نے امید لگائی رکھی کہ سریش صحت یاب ہو کر مجھے شکورے اور اپنے اس پراسرار دوست کے متعلق بتا دے گا۔ ابھی تو وہ بہت بری حالت میں تھا، اسے ڈنڈے اور ٹارچ کی بہت چوٹیں آئی تھیں۔ میں تھانے چلا گیا۔ سریش کے باپ اس کی ماں کو بلایا۔ وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابھی تک سریش کو اس کی بدرو سمجھ رہے تھے اور بیان نہیں دیتے تھے۔ رات بہت دیر تک میں گواہوں کی فہرست بناتا رہا۔ کیس بڑا صاف تھا۔ اگلے دن 2 واقعات ہو گئے۔ پہلی خبر یہ آئی کہ سریش مر گیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ اس نے اپنے جسم اور سینے کو کڑا کڑا کر پھیپھڑے کا زخم کھول دیا تھا۔ اس نے کھانے پینے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ لکھی تھی کہ سریش نے آرام کرنے کی بجائے سینے کو اتنی زور سے بار بار پھیلایا اور جھٹکے دیے کہ پھیپھڑے کے زخم سے خون جاری ہو گیا، جس نے پھیپھڑوں میں چھیل کر پھیپھڑوں کا عمل روک دیا۔ یوں کہہ لیں کہ سریش نے خودکشی کر لی تھی۔ اس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ میں یہ رپورٹ لکھ ہی رہا تھا کہ میرے علاقے سے ایک ملحق کا دیہاتی علاقے کا تھانے دار آ گیا۔ اس کے ساتھ قتل کے 2 ملزم تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے علاقے سے ایک لاش برآمد کرنے آیا ہے۔ 16-17 روز پہلے اس کے علاقے کے گاؤں کا جوان ہندو لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس تھانے دار نے تفتیش میں بہت محنت کی اور ان 2 آدمیوں کو پکڑ لیا۔ دونوں نے اقبال جرم کر لیا کہ انہوں نے لاپتہ آدمی کو قتل کیا تھا اور لاش میرے علاقے میں پھینکی۔ انہوں نے مقتول کا گلا کھونٹا تھا۔ میں نے تھانے دار سے پوچھا کہ لاش کہاں پھینکی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ بتاتے ہیں کہ ندی میں ایک جگہ پانی گہرا تھا، وہاں پھینکی تھی۔ ملزموں نے کبھی یہاں سے گزرتے وہ جگہ دیکھی تھی اور انہیں وہاں پانی گہرا نظر آیا تھا۔ انہوں نے مقتول کو جب قتل کیا تو لاش گھوڑی پر رکھ کر 13-14 میل دور قصبے کے قریب لے آئے اور ندی میں پھینک دیا۔ میں چونکا اور ان کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ ملزم اسی جگہ لے گئے جہاں سے وہ لاش برآمد ہوئی تھی، جسے سریش کی لاش کہا گیا تھا۔ میں نے تھانے دار کو بتایا کہ وہ لاش تو برآمد ہو کر جلائی جا چکی ہے۔ تاہم شک رفع کرنے کے لیے میں نے 2 آدمی بلا کر پانی میں اتارے۔ گہرا پانی زیادہ وسیع علاقے میں نہیں تھا۔ دونوں آدمیوں نے کہا کہ نیچے کوئی لاش نہیں۔ میں نے ملزموں سے لاش کے کپڑوں کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے وہی کپڑے بتائے جو وہاں سے برآمد ہونے والی لاش کے تھے۔ 2-3 مزید نشانیاں مل گئیں اور پتہ چل گیا کہ یہ لاش سریش کی نہیں، کسی اور کی تھی۔ لاش جلائی جا چکی تھی۔ اس تھانے دار کو مقدمہ تیار کرنا تھا، مگر لاش والا خانہ خالی تھا۔ یہ خانہ میں نے اپنی گواہی ڈال کر پر کیا۔ یہ واقعہ میرے لیے کوئی ایسا اہم نہیں تھا، بلکہ اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ لاش کس کی تھی۔ میرے لیے اہم اور نقصان دہ واقعہ یہ تھا کہ سریش یہ راز اپنے ساتھ لے گیا تھا کہ شکورہ کہاں ہے، اور جو آدمی سریش کو شکورے کے پاس لے گیا اور جس نے اسے قتل کی وارداتوں میں رہنمائی اور مدد دی تھی، کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، اب مجھے اس آدمی کا سراغ لگانا تھا، اور یہ بڑا ہی مشکل کام تھا۔ سریش کے بیان سے مجھے شک ہوا تھا کہ وہ آدمی میرے قبضے میں ہے۔ میں نے یہ بھی ذہن میں رکھا کہ اپنی بہن کو قتل کرنے کے بعد جب سریش آیا تھا تو اس نے گھوڑی اس آدمی کے گھر باندھی تھی۔ مجھے اوپر والوں کو بھیجنے کے لیے لمبی چوڑی رپورٹ بھیجنی تھی۔ سریش کی موت کے کاغذات تیار کرنے تھے، مگر مجھے 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر سریش کے خفیہ دوست کا سراغ لگانا تھا۔ عبدالرحیم اور عشا کے قتل کے کیس ختم ہو چکے تھے۔ میں نے رات کو ہی سریش کا مختصر سا نزعی بیان ڈاکٹر کی موجودگی میں لے لیا تھا۔ اس نے میری تفتیش ختم کر دی تھی۔ اس کے بعد سریش نے جو بیان دیا تھا وہ نزعی بیان کی تفصیلات تھی جو ڈاکٹر کی موجودگی میں نہیں لی گئی تھی، لیکن نزعی بیان کافی تھا۔ مجھے اب شیامہ کو برآمد کرنا تھا۔ یہ کیس درج ہو چکا تھا۔ یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ شکورے کے پاس ہے، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ شکورہ کہاں ہے۔ میں نے اپنے ASI اور محرر کو ضروری ہدایت دے کر کہا کہ وہ رپورٹ تیار کریں۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کو سریش کے دوستوں کو تھانے لانے کے لیے بھیج دیا۔ وہ 4 تھے، ان میں ایک اس کا پڑوسی تھا۔ ایک پہلو میرے سامنے آتا تھا، ذرا غور کریں کہ ڈاکو اور ان کے ساتھی اتنے کچے نہیں ہوتے کہ ایک نوجوان انتقام اور غصے کے جوش میں ان کے پاس جائے اور وہ فوراً اسے اپنا ساتھی بنا لے۔ شکورہ ایسا خطرہ تو مول لے ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ 3 تھانوں میں متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا اور وہ اشتہاری ملزم تھا۔
सुरेश को उसके आदमी ने फौरन शकूरे तक पहुंचा दिया। इससे ये जाहिर होता था कि उस आदमी को सुरेश पर पहले ही भरोसा था। अगर भरोसा था तो उनके ताल्लुकात गहरे होंगे। सुरेश के चारों दोस्त आ गए। वो तो मेरे भी दोस्त बन चुके थे। मैंने उन्हें इकट्ठा बिठा लिया। उनसे पूछा कि वो अच्छी तरह याद करके बताएं कि सुरेश की दोस्ती और किसके साथ थी। चारों ने याद करने की कोशिश की, आपस में बातें की, कुछ मैंने उन्हें इशारे दिए। आखिर उन्हें ये याद आया कि 2-3 माह पहले तक सुरेश अलील सुबह एक पहलवान के अखाड़े में जाता रहा है। सुरेश के पड़ोसी दोस्त ने बताया कि ये पहलवान कभी कभी सुरेश के घर भी आया करता था। उन्होंने उसका नाम दलीप कुंवर बताया। वो लोहार का काम करता था, हलों के फल ठीक करता और घोड़ों के नाल भी बांधता था। कस्बे से बाहर की तरफ उसका कच्चा मकान था। ये मकान उस तरफ था जिस तरफ अब्दुल रहीम का बाग था। सुरेश अपने उन दोस्तों से भी कहा करता था कि वो अखाड़े में चला करें। उनमें से 2 कुछ दिन जाते रहे थे, फिर उन्होंने जाना छोड़ दिया था। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि वो पहलवानों की तरह मोटे जिस्म का आदमी नहीं, बल्कि उसका जिस्म छरेरा और फुर्तीला है। वो कोई उस्ताद पहलवान नहीं था। उसकी बीवी थी और 2 बच्चे थे। दोनों दूध पीने की उम्र में थे। मैंने एक पुराने कांस्टेबल से पूछा कि वो दिलीप लोहार को जानता है। मैंने उनसे दिलीप लोहार के मुतालिक पूछा तो उन्होंने बताया कि वो लोहार नहीं, कुछ और भी है जिसका किसी को इल्म नहीं। वो 3-3, 4-4 दिनों के लिए कहीं चला जाता है। उन्हें ये मालूम नहीं था कि अब घर में ही है या कहीं गया हुआ है। बहरहाल उन्होंने दिलीप की जो बातें सुनाई उनसे मेरा शक पुख्ता हो गया। मैंने उनसे पूछा कि उसके पास घोड़ी है। नहीं, उनमें से एक ने जवाब दिया, उसने कभी घोड़ी नहीं रखी। इतने में एक और आदमी आ गया। उसे भी हेड कांस्टेबल ने बुलाया था। उससे दिलीप के मुतालिक पूछा तो उसने भी वही कुछ बताया जो 2 आदमी बता चुके थे। ये आदमी उसे ज्यादा अच्छी तरह जानता था। उसने बताया कि दिलीप लोहार किसी पहलू शरीफ आदमी नहीं, मगर उसे भी मालूम नहीं था कि दिलीप कहाँ जाता है। ये आदमी चर्स पीता था। रात इतनी चर्स पी गया कि तकिए में ही पड़ा रहा। सुबह अजान के वक्त उसकी आंख खुली तो वो नदी की तरफ चला गया। एक घुड़सवार उसके करीब से गुजरा तो उसने पहचान लिया। वो दलीपा लोहार था, उसने कहा। मैंने कहा, दलीपे इतनी सवेरे कहाँ चल पड़े? उसने कहा कि सामने वाले गांव में मुखिया ने किसी काम से बुलाया था, सोचा सुबह सुबह हुआ और वो चला गया। मैंने उस आदमी से कहा कि और याद करो, कोई बहुत छोटी सी बात हो तो वो भी बता दो। उसने चंद एक बातें बताई और उसने एक बात मामूली समझकर बताई जो मेरे लिए बहुत अहम थी। उसने सुरेश के बाप का नाम लेकर कहा कि उसकी बेटी उषा जो सुना है रात को कत्ल हो गई है। बेवा होकर घर आई तो उसे दलीपे ने फांस लिया था। उषा के भाई सुरेश की भी दलीपे के साथ दोस्ती थी। मैंने कहा, सुरेश को उसने अपना शागिर्द बना लिया था। उसने कहा, सुबह सवेरे अखाड़े में से दाव सिखाता था और उसके घर जाता, उसके घर की बहुत खिदमत करता था। उसने तफसील से बताया कि उषा के साथ उसकी मुलाकातें कहाँ होती थी। उस आदमी को यह भी मालूम था कि उषा ने अब्दुल रहीम के साथ दोस्ती कर ली थी। अजीब बात यह थी कि दलीप के साथ दोस्ती रही तो उषा बदनाम ना हुई। अब्दुल रहीम के साथ उसका दोस्ताना हुआ तो सारे शहर को पता चल गया। मैंने उसी आदमी से कहा कि फौरन पता करके आओ कि दिलीप वापस आया या नहीं। मेरे ज़हन में एक और शक ने सर उठाया था। दिलीप को यकीनन पता चल गया था कि सुरेश पकड़ा गया। अगर दलीप ही शकूरे का आदमी और सुरेश का दोस्त है तो वो शकूरे को इत्तला देने चला गया होगा। सुरेश घोड़ी उसके घर बांध आया होगा। दलीप उसी घोड़ी पर शकूरे के पास गया होगा। मेरा शक बड़ा पुख्ता था। ये आदमी आधे घंटे में ही आ गया और खबर लाया कि दलीपा वापस नहीं आया। उसकी बीवी और बच्चे घर हैं, शायद शाम को आ जाए। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि वो किसी काबिल एतमाद आदमी को ये ड्यूटी देकर दलीप के घर पर नजर रखे। वो जो ही आए फौरन मुझे इत्तला मिल जाए। मैं दूसरी कार्रवाइयों में मसरूफ हो गया। सुरेश के दोस्तों को फारिग कर दिया। मुखबरों को डराया धमकाया कि दलीपा मेरे हाथ न आया तो मैं उन्हें इस शक में पकड़ लूंगा कि उन्होंने उसे खबरदार करके भगा दिया। दिन भर मसरूफियत में गुजरा। रात 11 बजे होंगे, मैं गहरी नींद सोया हुआ था। मुझे जगाकर बताया गया कि दलीपा लोहार अभी अभी घर आया। मैंने हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों को साथ लिया और जाकर दलीपे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा उसकी बीवी ने खोला। मैंने पूछा, दलीपा कहाँ है? उसने जवाब दिया, वो तो घर नहीं है। मैंने उसे एक तरफ धक्का दिया, अंदर चला गया। दलीप चारपाई पर लेटा हुआ था। मुझे देखकर उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे कहा, दलीपे तुम तो घर नहीं थे। उसने हंसकर कहा, मैंने बीवी से कहा था मैं बहुत थका हुआ हूँ, जो कोई हो कह देना मैं घर नहीं हूँ। कहीं बाहर से आ रहे हो? ना जी, उसने जवाब दिया, हम गरीबों को कहाँ जाना है। सेहन में एक तरफ कच्चा बरामदा था, वहाँ घोड़े की लीद और चारा बिखरा हुआ था। मैंने दलीप से पूछा कि घोड़ी कहाँ है। उसने जवाब दिया कि एक दोस्त आया था, उसकी घोड़ी यहाँ बंधी रही है। मैंने उसे साथ लिया और बाहर आकर चौकीदार से अलग ले जाकर कहा कि वो इस घर पर नजर रखे। दलीप की बीवी घर से निकले तो उसका पीछा करके देखे कि कहाँ जाती है, और कोई आदमी उस घर में आए तो फौरन थाने में इत्तला दे। चौकीदार को बताए बगैर मैंने एक और आदमी को उस ड्यूटी पर वहां छोड़ दिया। उसे कहा कि वो चौकीदार से छुपा रहे और उस पर नजर भी रखे। बाज़ चौकीदार बड़े बड़े डाकुओं के मुखबर हुआ करते थे। मैंने दलीप की बीवी को इस मकसद के लिए घर पर ही रहने दिया कि हो सकता है कोई उनका साथी उसके पास आ जाए। दलीप को थाने ले जाकर अपने दफ्तर में बिठाया। उसे कहा कि 2 बातों का जवाब देकर मुझे मुतमईन कर दो और घर चले जाओ। एक ये कि तुम अलील सुबह घोड़ी पर कहाँ गए थे, और दूसरा ये कि घोड़ी किसकी थी। मैं तुम्हें ये बता दूं कि जो जवाब दोगे उसकी मैं तस्दीक कराऊंगा। तुम थाने में ही रहोगे और वो आदमी थाने में बुलाए जाएंगे
دلیپ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ سچ بول دو۔ اس نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی۔ آدمی ذہین اور چالاک معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس پر کوئی جرح نہ کی۔ وہ جو کہتا رہا میں سنتا رہا۔ وہ اپنے آپ کو غریب اور مظلوم لوہار ثابت کر رہا تھا جسے ہر کسی کا حکم ماننا ہوتا ہے۔ دلیپ، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ شکورہ کہاں ہے؟ شکورہ کون؟ تم جانتے ہو کہ سریش پکڑا گیا ہے؟ میں نے کہا، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ کچا نوجوان ہے؟ میں نے اسے یہ نہ بتایا کہ سریش مر چکا ہے۔ اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ دن بھر قصبے سے باہر رہا تھا۔ اور میں نے اسے کہا، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ تم جیسے ملزموں سے ہم کس طرح اقبال جرم کرا لیا کرتے ہیں؟ وہ پختہ کار معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ہنس کر کہا، جناب آپ کو غلطی لگ رہی ہے، کسی اور دھوکے میں آپ مجھے پکڑ لائیں۔ میں نے اسے پچھلے کمرے میں بھیج دیا اور اس کی بیوی کو تھانے لانے کے لیے کانسٹیبل کو بھیج دیا۔ اس عورت کو پریشان کرنے کے لیے میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اپنے بچے ساتھ لائے۔ وہ دلکش اور جوان عورت تھی۔ گھبرائی ہوئی تھانے میں آتی کہنے لگی کہ اس کے بچے گھر میں اکیلے ہیں۔ میں نے اسے کہا، میں جو کچھ پوچھوں وہ صحیح صحیح بتا دے اور اپنے بچوں کے پاس چلی جائے۔ عورت جب ماں بن جاتی ہے تو بہت دلیر ہو جاتی ہے اور بے بزدل بھی۔ اپنے بچے کی خاطر وہ اپنی فطرت کے خلاف بھی رنگ بدل لیا کرتی ہے۔ میں اس عورت کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سچ بولنے کا وعدہ کیا تو میں نے اسے کہا کہ جو ہی مجھے یقین ہو جائے گا کہ وہ سچ بول رہی ہے میں اسے اس کے گھر لے چلوں گا اور باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس نے مجھے ٹالنے اور دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں اس کے بچوں کی پرواہ نہیں کروں گا، اسے حوالات میں بند کر دوں گا۔ جلدی پوچھیں، اس نے رندی ہوئی آواز میں تیزی سے کہا۔ میرے بچے گھر میں اکیلے ہیں، جو پوچھنا ہے جلدی پوچھیں۔ پوچھنے کے لیے کچھ زیادہ باتیں نہیں، میں نے کہا۔ تمہارے خاوند نے سب کچھ بتا دیا۔ پولیس کو گواہیاں بھی اکٹھی کرنی پڑتی ہیں، اس لیے تمہیں بلایا۔ میں نے جھوٹ بولا۔ دلیپ تو شکورے ڈاکو کا دوست ہے، تم بھی کبھی شکورے سے ملی ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا، شکورہ میرے سامنے کبھی نہیں آیا۔ دلیپا اس کے پاس چلا جاتا ہے لیکن اس نے حیران سا ہو کے مجھ سے پوچھا، دلیپے نے آپ کو شکورے کی دوستی کی بات بتا دی ہے؟ مجھے تو کہا کرتا ہے کہ ہوا جان چلی جائے کسی کو یہ بھید نہ دینا۔ پولیس سے کیا چھپا ہوا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، پولیس کو جو خود بھید دے دیتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے۔ پولیس اسے اپنا دوست سمجھتی ہے۔ دلیپا ہمارا اپنا آدمی ہے۔ مجھے کبھی کا معلوم تھا کہ دلیپا شکورے کا دوست ہے۔ اب مجھے دلیپے کی نہیں شکورے کی ضرورت ہے۔ دلیپے نے تو کوئی جرم نہیں کیا، تم دل کھول کر بات کرو، اپنے بچوں کے پاس جاؤ۔ یہ عورت لگتی تو چالاک تھی لیکن میری باتوں میں آ گئی۔ میں پوچھتا گیا، وہ بتاتی گئی۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ مجھے بچوں کے پاس جانے دو۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ سچی باتیں بتا رہی ہے تو میں اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میری پوچھ گچھ جاری رہی۔ اس کے گھر پہنچے تو وہ اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس خوشی میں وہ اتنی زیادہ باتیں بتا گئی جتنی مجھے توقع نہیں تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس قسم کے کردار اتنی آسانی سے بھید سے پردہ نہیں اٹھایا کرتے۔ ان سے باتیں گلوانے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ ایک ڈھنگ تو پھینٹی والا یعنی کہ 3rd ڈگری ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ خاصا مشکل فن ہے۔ اس عورت نے بتایا کہ وہ 5 سال گزرے دلیپ کے پیچھے گھر سے نکل آئی تھی۔ اس کے اب 2 بچے تھے، ایک 8-9 ماہ کا، دوسرا 2 سال اور 8-9 ماہ کا، لیکن دلیپ نے اس کے ساتھ باقاعدہ شادی نہیں کی تھی۔ وہ جب اس کے پاس آئی تھی اس وقت دلیپ شکورے کے گروہ میں تھا۔ اس عورت نے جو اس وقت 19-20 سال کی تھی اسے شکورے کے گروہ سے ہٹانا شروع کر دیا تھا۔ دلیپ کے پاس پیسہ تھا اور وہ لوہار کا بیٹا تھا۔ اس نے اس قصبے کے ساتھ ہی زمین کا ایک ٹکڑا خریدا اور مکان بنا لیا۔ وہ لوہار کا کام کرتا رہا لیکن شکورے سے دوستی نہ توڑی بلکہ اس کا مخبر بنا رہا۔ وہ ابھی شکورے کا مخبر تھا۔ میرے تھانے کے 2-3 کانسٹیبلوں کے ساتھ اس کا گہرا دوستانہ تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ سریش کو جانتی ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ اسے بہت اچھی طرح جانتی۔ سریش اس کے گھر 4-5 دن چھپا رہا تھا۔ اس کی گھوڑی بھی یہیں رہی۔ کل رات وہ بھی آیا تھا اور گھوڑی اس کے گھر باندھ کر چلا گیا تھا۔ یہ سب مجھے معلوم ہے، میں نے کہا۔ دلیپ نے تمہیں بتایا تھا کہ سریش نے اپنی بہن کو قتل کر دیا اور پکڑا گیا؟ یہ تو مجھے رات کو ہی پتہ چل گیا تھا، اس نے کہا۔ اور صبح سویرے سویرے سریش کی گھوڑی پر شکورے کو بتانے چلا گیا تھا، میں نے کہا۔ ہاں، وہ مجھے بتا گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ سریش کے ساتھ دلیپ کا اتنا پیار کیوں تھا؟ میں نے پوچھا۔ دلیپ نے سریش پر جادو کر رکھا تھا، اس نے جواب دیا۔ دلیپا استاد ہے جی، میرے ساتھ کئی بار بے وفائی کر چکا ہے۔ اس نے سریش کی بہن اوشا کے ساتھ یارانہ کاٹ لیا تھا۔ سریش کو وہ پہلوانی داؤ سکھاتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے لیکن دلیپا بڑی سخت طبیعت کا آدمی ہے، میں اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، گھر سے اس کے پیچھے بھاگ گئی تھی۔ میرا کام ہو گیا تھا۔ دلیپ شکورے کا آدمی تھا۔ تھانے جا کر دلیپ کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے کہا کہ وہ دوستوں کی طرح اپنی زبان سے سب کچھ بتا دے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ وہ نہیں بتائے گا تو رہا بھی نہیں ہوگا اور میں اسے CIA کے حوالے کر دوں گا۔ اسے جب میری باتوں سے پتہ چلا کہ میں سب کچھ معلوم کر چکا ہوں تو وہ بولنے پر آمادہ ہو گیا۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں اسے وعدہ معاف گواہ بنوا دوں گا۔ اس نے وہی باتیں بتائیں جو اس کی بیوی بتا چکی تھی۔ سریش کی بہن کے متعلق اس نے کچھ نہ چھپایا۔ اس نے کہا کہ سریش دلیر اور غیرت مند نوجوان تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے رام کر کے اس کی بہن کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے۔ وہ سریش کے گھر بھی جایا کرتا تھا۔ اوشا کبھی کبھی اس کے گھر آیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ دلیپ کو سریش بہت اچھا لگنے لگا اور اس کے ساتھ اس کی دوستی بہت گہری ہو گئی۔ اوشا عبدالرحیم کی ہوگی تو بھی دلیپ اور سریش کی دوستی پکی رہی۔ سریش کے متعلق میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اس کی غیرت اور جذبات کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔
اس نے یہ راستہ اختیار کیا کہ دلیپ کو ساری رام کہانی سنائی۔ دلیپ نے مجھے ایک بالی بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس نے جب سریش کا یہ ارادہ دیکھا کہ وہ عبدالرحیم کو قتل کرے گا اور پھر اوشا کو بھی قتل کرے گا تو وہ بہت خوش ہوا۔ وہ خود ان دونوں سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اوشا نے اس کے ساتھ تعلقات توڑ کر عبدالرحیم سے دل لگا لیا تو ایک روز دلیپ نے اوشا سے گلہ کیا کہ اس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اوشا نے اسے حقارت سے کہا، ارے جا اپنی شکل تو دیکھ، 2 کوڑی کا لوہار اتنے بڑے چودھری کی برابری کرتا ہے۔ یہ اوشا نے کہا تھا۔ اس سے 2-4 روز بعد دلیپ عبدالرحیم کے باغ کے قریب سے گزر رہا تھا تو عبدالرحیم نے اسے بلا کر گالیاں دی اور کہا تھا کہ وہ اس راستے سے گزرنے کی جرات نہ کیا کرے جس راستے سے اوشا گزرا کرتی ہے۔ عبدالرحیم کا معلوم نہیں تھا کہ وہ جسے اتنا حقیر سمجھ رہا ہے وہ ایک اشتہاری ڈاکو کا آدمی ہے۔ تاہم دلیپ نے انتقام کی نہیں سوچی تھی۔ اب سریش نے ان دونوں سے انتقام لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کے اندر بھی انتقام کا شعلہ بھڑکا۔ اس نے سریش کے ارادوں میں اپنا مزید فائدہ دیکھا۔ سریش اپنے سسر کے گھر اور اپنے گھر بھی ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا۔ دلیپ کو اس میں سے حصہ ملنے کی توقع تھی۔ شکورہ حصہ دینے میں بڑا فیاض تھا۔ دلیپ سریش کی بیوی شیاما کو اچھی طرح جانتا تھا۔ سریش نے جب کہا کہ وہ شیاما کو اغوا کر کے شکورے کے حوالے کر دے گا تو دلیپ کو یہ خوشی ہوئی کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی شکورے کو دلا کر اس کی خوشنودی حاصل کر لے گا۔ وہ شکورے کے پاس چلا گیا، اسے سب کچھ بتایا۔ اس نے سریش کی سفارش کی۔ شکورہ مان گیا اور سریش کو ایک روز دلیپ شکورے کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد کی کہانی میں آپ کو سریش کی زبانی سنا چکا ہوں۔ مسئلہ شکورے کو پکڑنے کا تھا۔ دلیپ نے بتایا کہ شکورہ وہاں نہیں ملے گا کیونکہ دلیپ اسے بتایا تھا کہ سریش پکڑا گیا اور چونکہ وہ نوجوان ناتجربہ کار ہے اس لیے خطرہ ہے کہ وہ اقبال جرم کر کے شکورے کی نشاندہی کر دے گا۔ دلیپ کو اپنے متعلق بھی یہی خطرہ تھا لیکن اس نے ابھی سوچا نہیں تھا کہ وہ کیا کرے اور وہ پکڑا گیا۔ اس نے ان تمام واقعات کی تصدیق کر دی جو سریش نے اپنے بیان میں سنائے تھے۔ میں نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں اسے وعدہ معاف گواہ بنا رہا ہوں۔ اس نے اس آدمی کا نام بھی بتا دیا جہاں شکورہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اب شکورہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ دلیپ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا ہوگا۔ اس نے 3 جگہیں بتائیں۔ شیاما کا باپ یعنی سریش کا سسر اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے خود افسوس ہو رہا تھا کہ اتنی نازک اور نوجوان لڑکی وحشیوں کے قبضے میں آ گئی ہے۔ اس کا باپ تھانے سے اٹھتا نہیں تھا، رو رو کر کہتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی واپسی کے لیے ساری دولت لٹا دوں گا۔ جب دلیپ نے اقبال جرم کر لیا تو میں نے شیاما کے باپ کو بتایا کہ اس کی بیٹی کا سراغ مل گیا اور اسے دلیپ برآمد کرا سکتا ہے۔ شیاما کے باپ کے کہنے پر میں نے اسے دلیپ سے ملوا دیا۔ اس نے دلیپ سے کہا کہ اس کی بیٹی برآمد کرا دے تو وہ اسے 5,000 روپیہ دے گا۔ یہ خاص طور پر پیش نظر رکھیں کہ اس دور کا 5,000 روپیہ آج کے 1 لاکھ کے برابر تھا۔ دلیپ کی تو قسمت جاگ اٹھی تھی۔ ایک طرف وہ وعدہ معاف گواہ بن رہا تھا، دوسری طرف اسے 5,000 روپیہ مل رہا تھا۔ اس نے پورے عزم سے شکورے کو پکڑوانے کا وعدہ کیا۔ شکورے کو پکڑنا میرا کام نہیں تھا۔ میں نے بڑی طویل رپورٹ لکھی اور اپنے DSP کو بھیج دی۔ انگریز افسر ڈاکوؤں کو پکڑنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ قتل کی تفتیش اور سراغ رسانی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے جتنی ڈکیتی، نقب زنی اور چوری کی تفتیش کو دیتے تھے۔ میری رپورٹ پہنچتے ہی انگریز DSP کیسگٹن میرے تھانے میں آ گیا۔ اس نے مجھے اور دلیپ کو سامنے بٹھا لیا۔ مجھے اس نے دل کھول کر داد دی۔ اردو تو بولتا ہی تھا، اس علاقے کی دیہاتی زبان بھی بول اور سمجھ سکتا تھا۔ اس نے پورا ایک دن میرے تھانے میں صرف کر کے کیس CIA کے لیے تیار کیا۔ وہ چلا گیا اور تیسرے روز واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک انگریز پولیس انسپکٹر تھا۔ تو انسپکٹر ہندوستانی مسلمان تھے اور 10 کانسٹیبل بھی ساتھ تھے جن کا تعلق ڈکیتی اسکواڈ کے ساتھ تھا۔ 6 کانسٹیبل میرے تھانے کے چنے گئے۔ DSP اور انگریز انسپکٹر نے ایک اسکیم تیار کی تھی جو یوں تھی کہ وہ ایک پرائیویٹ لاری بس پر آئے تھے۔ دلیپ کو ان تینوں جگہوں پر جانا تھا جہاں شکورہ گیا تھا۔ وہ ان 3 میں سے کسی ایک جگہ تھا۔ دلیپ نے اسے یہ بتانا تھا کہ بمبئی کا ایک پارسی تاجر اپنی لاری پر بمبئی سے آیا ہے۔ وہ بڑے بڑے شہروں میں مال بھی بیچ رہا ہے، خرید بھی رہا ہے۔ اس کے پاس لاکھوں روپیہ اور سونا بھی ہے۔ دلیپ نے شکورے کو اطلاع دے کر واپس آنا تھا تاکہ وہ میرے قصبے سے لاری کی روانگی کا سراغ لگا کر شکورے کو بتائے۔ اس لاری میں DSP کیسگٹن اور انگریز انسپکٹر، دونوں مسلمان انسپکٹروں اور 16 کانسٹیبلوں کو پرائیویٹ کپڑوں میں جانا تھا، لیکن انہیں سیٹوں پر نہیں فرش پر اس طرح بیٹھنا تھا کہ باہر سے نظر نہ آ سکے۔ دلیپ کو شکورے کے ساتھ ہونا اور لاری پر حملے کے لیے گھات لگانی تھی۔ اس طرح شکورے کو زندہ یا مردہ پکڑنا آسان سمجھا گیا تھا۔ شکورے کے طور طریقوں چالوں سے DSP کیسگٹن اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کا مخبری کا نظام بڑا اچھا ہے، وہ محاصرے میں آنے سے پہلے ہی نکل جاتا ہے، اس لیے اسے مال سے بھری ہوئی لاری کا دھوکہ دیا جا رہا تھا۔ کیسگٹن نے شکورے کو قیمتی مال کی لاری کو دھوکہ دینے کی اسکیم بنائی اور دلیپ کو ایک گھوڑی دے کر بھیج دیا گیا۔ توقع تھی کہ دلیپ اگلی شام نہیں تو اس سے اگلی شام واپس آ جائے گا اور یہ اطلاع لائے گا کہ وہ شکورے کو دھوکہ دے آیا اور شکورہ لاری کو لوٹنے کے لیے راستے میں کھات میں ہوگا۔ مگر دلیپ تیسرے دن بھی واپس نہ آیا۔ میرا تھانہ قلعہ نما تھا، دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ DSP ڈاک بنگلے میں تھا۔ میں اور دونوں ہندوستانی انسپکٹر تھانے کے سین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ ایک بنڈل تھا جو کسی نے پچھواڑے کی دیوار کے اوپر سے پھینکا تھا۔ ادھر ایک گھوڑے کے سر پٹ دوڑنے کی آواز سنائی دی جو بہت دور نکل گئی۔ ایک کانسٹیبل نے بنڈل اٹھا کر ہمیں دیا۔ کھول کر دیکھا، اس میں دلیپ کا سر تھا۔ گردن شہ رگ کے نیچے سے کاٹ کر جسم سے کھوپڑی الگ کی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، منہ بند تھا، چہرہ دھلا دھلایا تھا۔
हम तीनों इंस्पेक्टर ये सर उठाए हुए डाक बंगले में गए और सर डीएसपी के आगे रख दिया। डीएसपी बहुत देर उसे देखता रहा, फिर उसने अंग्रेजी इंस्पेक्टर से कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये डाकू इस कदर होशियार और चौकस है। ये तो कभी भी पता न चल सका कि शकूरे को दिलीप सिंह पर किस तरह शक हो गया था कि वो उसे धोखा दे रहा है। शकूरे ने अंग्रेज डीएसपी और उसकी पार्टी को दिलीप के सर की सूरत में बड़ा दिलेराना जवाब दिया था। डीएसपी किंगस्टन अपनी पार्टी के साथ वापस चला गया। पुलिस ने उस गांव पर इज्तिमाई जुर्माना किया जहां उस वक्त शकूरा ठहरा रहा था जब सुरेश उसके पास गया था। 2 और गांव पर भी इज्तिमाई जुर्माने हुए। सीआईए शकूरे के ताकुब में रही। 3 महीने गुजर गए। उसके मतलब कोई ना कोई बात मुझ तक पहुंचती रहती थी। एक बार पता चला कि शकूरे का एक साथी किसी थाने में पकड़ा गया। उसने बताया कि शकूरा और श्यामा में इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो गई है कि वो दोनों एक दूसरे से जुदा होते ही नहीं। श्यामा को शकूरे ने घोड़ा सवारी सिखाई, पिस्तौल चलाना सिखाया, उसे डाकाजनी की भी तरबियत दी। उसे वो शहजादी बनाकर रखता था। ये भी पता चला कि दोनों घोड़ों पर सवार होकर जंगल में सैर सपाटे के लिए निकल जाते थे। आखिर श्यामा ही उसकी अपनी मौत का बायस बनी। रात को दोनों शराब पीकर जंगल को निकल गए। एक नंबरदार ने करीबी थाने में इत्तला दे दी। थानेदार ने फौरन कार्रवाई की और राइफलों से मसल्ह गाद लेकर पहुंच गया। शकूरा और श्यामा दरिया के किनारे टहल रहे थे। चांदनी रात थी। थानेदार ने अपनी पार्टी को फैला दिया और दोनों को गिरफ्तारी के लिए ललकारा। मैं बाद में उस थानेदार से मिला था। उसने बताया कि दोनों भागे नहीं। शकूरे के पास राइफल थी, श्यामा के पास पिस्तौल था। दोनों ने घोड़े दौड़ा दिए मगर भागे नहीं। वो घोड़े घुमाते रहे, फायर करते रहे। 2 कांस्टेबल मारे गए, 2-3 जख्मी हुए। आखिर शकूरे को गोली लगी और वो घोड़े से गिर पड़ा। श्यामा ने उसे गिरते देखा तो अपना घोड़ा उसके करीब ले आई। उसके गिर्द घोड़ा घुमा फिरा कर फायर करती रही। वो बड़ी तेजी से अपना पिस्तौल रीलोड करती थी। उसने किसी को शकूरे की लाश के करीब ना आने दिया। आखिर वो भी गोली खाकर गिरी। वो फौरन ही मर गई। उसे एक नहीं 3-3 गोलियां लगी थी। उम्मीद करती हूँ कि ये सनसनीखेज कहानी भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी से कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए ऐसी किसी अच्छी सी कहानी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।